तौफीक से उसकी और आप ये एक बेहतरीन सेशन औलाद की तरबियत कैसे करें इस मौजू पर कुछ सीखने और समझने के लिए और इंशाअल्लाह फिर उसके मुताबिक अमल करने के लिए इकट्ठा और जमा हो रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे और आपके लिए इस सेशन को मुबारक बनाए और इसके ज़रिए से हमारी ज़िंदगियों के अंदर अल्लाह ताला इनकलाब और तब्दीली पैदा फरमाए। हम और आप ये जानते हैं कि मौजूदा ज़माने के ज़रूरियात में से बहुत ही अहम और बुनियादी चीज़ है ये औलाद की तरबियत कैसे करें, और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। ऐसे भी किसी भी माहौल में आप जिंदगी गुजार रहे हो तो औलाद की तरबियत का मामला एक अहम और ज़रूरी मामला होता है, लेकिन मौजूदा ज़माने के अंदर जो फितनों का ज़माना है, इस ज़माने में औलाद की तरबियत का मामला और ज़्यादा अहम हो जाता है और तवज्जो और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत पेश आ जाती है। कल के दर्स में अल्लाह की तौफीक से हम और आपने बाज़ हिस्सों को कवर किया और जानने की कोशिश की, इनमें तरबियत क्या है, तरबियत और परवरिश में फर्क है या नहीं है, और इसी तरीके से तरबियत कौन करे, तरबियत कौन करे, कौन लोग करेंगे तरबियत। बताया गया था कि असल तरबियत डिपेंड किन पर है, माँ और बाप पर, वालिदैन पर है। इसमें आउटसोर्सिंग बहुत कम है। ठीक है, कुछ फीसद हो सकते हैं कि स्कूल से, मदारिस से, मसाजिद से, माहौल से वगैरह वगैरह, लेकिन इसमें असल जो किरदार है बच्चों की सलाह, बच्चों को संवारने का, बनाने का, ये असल में वालिदैन पर क्या है, डिपेंड है। इसी तरीके से तरबियत क्यों करें, बच्चों की तरबियत क्यों करें, इस पर भी गुफ्तगू की गई थी। क्यों करना चाहिए बच्चों की तरबियत, सदका जारिया बनेंगे। एक अहम जवाब है कि अगर हम अच्छी तरबियत करते हैं तो हमारी औलादें हमारे लिए सदका जारिया, यानी हमारी वफा, हमारी जिंदगी में भी और हमारी वफात के बाद भी क्या है, वो फायदा हमें मिलता रहेगा। यानी एक चीज क्या है, आखिरत का सरमाया, इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हैं कि हमारी औलादें हमारी आखिरत का सरमाया है और इन्वेस्टमेंट है। इस वजह से हम इनकी तरबियत करें, एक वजह हो गई। और क्या है, हम उनके मसूल हैं। बहुत खूब, अल्लाह ताला की जानिब से हम पर इसकी जिम्मेदारी दी गई, हम मसूल है, रिस्पॉन्सिबल हैं। क़यामत के दिन हमसे हमारी औलादों के मुतालिक क्या है, सवाल किया जाएगा। इसी तरीके से क्यों बच्चों की तरबियत करें, हम औलाद की तरबियत क्यों करें, अल्लाह ताला की तरफ से अमानत है, अल्लाह ताला की तरफ से अमानत है। और क्यों करें, बच्चों की मोहब्बत का तकाज़ा है। हम और आप अपनी औलादों से क्या है, मोहब्बत करते हैं। उस मोहब्बत का तकाज़ा है कि हम उन्हें सही रास्ता दिखाएं, सही चीज उन्हें सिखाएं। और क्या है, बच्चों की तरबियत क्यों करें, ताकि हम उन्हें दीनदार, इताअतशार, फरमाबरदार, अल्लाह का नेक और साले बंदा क्या है, बनाने की कोशिश करें। इसी तरीके से बच्चों की तरबियत क्यों करें, क्योंकि तरबियत अगर आप नहीं करते हैं तो बड़ी मुश्किल और परेशानी में क्या है, मुब्तला हो जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान किया कि अगर इसमें हमारी कोताही और कमी होती है तो ऐसी सूरत हाल में क्या है, जन्नत तक हम पर हराम हो जाएगी, जन्नत तक हम पर क्या है, हराम हो जाएगी। और क्या है, बच्चों की तरबियत और क्यों करें, ऐसे ही मतलब सवाल जवाब के अंदाज में बच्चों की तरबियत और क्यों करें। क्या ऐसा नहीं है कि बच्चों की बेहतरीन तरबियत से जन्नत में आपका ग्रेड, मकाम और मर्तबा क्या है, बुलंद और ऊंचा हो जाएगा। क्या ऐसा नहीं कि बच्चों की बेहतरीन तरबियत से क़यामत के दिन आपको रेशम के लिबास पहनाए जाएंगे, ये चीजें हैं कि नहीं। तो गोया कि बच्चों की तरबियत करने के जो बेनिफिट्स है, जो फवायद हैं, वो बहुत है। और इसी तरीके से ना करने की शक्ल सूरत में नुकसानात भी क्या है, बहुत ज्यादा है। तो गोया कि बच्चों की तरबियत करना कोई ऑप्शनल मामला नहीं है। आप करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, बल्कि ये एक मैंडेटरी और जरूरी चीज, करना ही करना है आपको। बच्चों की तरबियत क्या है, आपको करना ही करना है। इसी तरीके से तरबियत कब करें, तरबियत क्या है, कब करें, यह सबसे ज्यादा गलती होने वाली चीजों में से एक है कि बच्चों की तरबियत कब करें।
ہم اس وقت بچوں کی تربیت کرنا شروع کرتے ہیں جب اصل میں ہمارے ہاتھ سے بہت سارے مسائل کیا ہیں نکل چکے ہوتے ہیں. یعنی جب ہم تربیت کے بارے میں سوچتے ہیں بچوں کی تو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا چانس اور موقع ہم سے کیا ہے ختم ہو چکا ہوتا ہے, ہو چکا ہوتا ہے. 15 سال کی, 14 سال کی, 10 سال کی, 12 سال کی عمر میں ہم کیا ہے اب تربیت کی فکر کرتے کب جب بچوں میں خود اپنی آنکھوں سے بگاڑ اور فساد ہم دیکھ لیتے ہیں, جب بچے غلط ٹریک پہ چلے جا چکے ہوتے ہیں تب ہم کو تربیت کی فکر ستاتی ہے. جب بچے کوڑے کاغذ کی طرح ہمارے پاس بالکل ننھے منھے معصوم طریقے سے آئے ہوئے ہوتے ہیں, جب ہمارے پورے اختیار میں ہوتا ہے کہ ہم ان کو جس طریقے سے چاہے بنا سکیں, اس وقت ہم کیا ہے لاپرواہی اور کوتاہی کر دیتے ہیں. اور جب بچوں کے اندر ٹیڑھا پن ہو جاتا ہے, جب بچوں کے اندر بگاڑ ہونے نظر آنے لگتا ہے تو ہمیں تربیت کی فکر اب ستانی شروع ہو جاتی ہے. ہم جو ہے پھر بھی کیا کرتے ہیں اب آؤٹ سورسنگ, کیونکہ کنٹرول ہمارے ہاتھ میں اب نہیں رہ گیا تو ہم آؤٹ سورسنگ دیکھتے رہتے ہیں. بھائی کوئی مولانا ایسے مل جائے تو وہاں سے جو ہے بچوں کی کچھ تربیت ہو جائے, کوئی مدرسہ اسکول ایسا مل جائے وہاں سے تربیت ہو جائے. ہاں اس طریقے سے ٹھیک ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے, جب بھی آپ کو سمجھ میں آئے تب بھی سویرا ہے, لیکن یہ سمجھ کے چلے کہ آپ نے بہت ڈیلے کر دیا ہے, بہت تاخیر کر دی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو 100 گنا زیادہ محنت کرنا پڑ جائے, اور یہ بھی ہے کہ چانسز بچوں کے صحیح راستے پہ آنے کے کیا ہے کم سے کم ہو جائے. تو تربیت کب کریں انشاءاللہ اس موضوع پہ اور بھی گفتگو بھی باقی ہے, لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں تاخیر کیا ہے آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے. تو اس کا پلان کیا ہے پہلے ہی سے شروع کر دینا چاہیے, اولاد کے آنے سے پہلے ہی پلان ہونا چاہیے کہ کیسے بچوں کی تربیت کرنی ہوگی, کس ماحول میں جا کے رہنا ہوگا, کون سی جگہ ان کے لیے زیادہ سازگار ہوگی. ہم لوگ اصل میں اس پر توجہ نہیں کرتے. ہمارے پاس دیکھیے یہاں جو لوگ رہتے ہیں سب لوگوں نے رینٹ یہاں کا بڑھایا ہوا, کیوں؟ کیونکہ یہاں اسکول ہے, جہاں اسکول ہے وہاں رینٹ بڑھا ہوا, جہاں تھوڑی کھانے پینے کی چیزیں رینٹ بڑھا ہوا, وہاں پہ یہ سر. یہ بچوں کی تربیت میں یہ بھی دیکھنا چاہیے البیئہ الصالحہ جس کو کہتے ہیں, ایک ایسا ماحول جہاں پر اسلامک ماحول ہو, جہاں نمازوں کی پابندی وغیرہ کا معاملہ ہو, جہاں دین اور اخلاق کی بات کی کرائی جاتی ہو, جہاں کے لوگ تھوڑے مہذب ہو, مثقف ہو, دیندار ہو, ایسی جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے. ہم لوگ عام طور سے اس پہ توجہ نہیں کر پاتے. یاد رکھیے یہ بہت بنیادی چیزوں میں ہے. اگر آپ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک بہترین ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کریں, یعنی ایسے علاقے میں جا کے آباد رہے جہاں پر اچھے قسم کے لوگ ہوتے ہیں, اچھے قسم کے بچے ہوتے ہیں. تو اس سے بھی کیا ہے بچوں کی تربیت میں کافی آسانی ہوتی ہے. جیسے ہم اپنی آسانی کے لیے بہت ساری چیزیں کرتے ہیں نا, اپنی آسانی کے لیے بہت ساری چیزیں کر ہی لیتے, کرتے ہیں, بچوں کی خاطر ہی کرتے ہیں, لیکن اصل میں ان کی تربیت کو لے کے ہم نہیں کرتے ہیں کہ کس علاقے میں جا کے ہم آباد ہو جائے, کہ لوگوں کے ساتھ ہم اٹھنا بیٹھنا جاری رکھیں جس سے ہمیں کیا ہے بچوں کی تربیت کرنے میں آسانی ہو سکتی. ظاہر ہے کہ ایک جیسے لوگ تو نہیں رہتے سماج کے اندر, بہت سارے علاقے میں اچھے قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں جہاں پر مساجد ہو, جہاں پر مدارس ہو, جہاں پر علماء ہو. اگر آپ ایسی بستیوں کا رخ کرتے ہیں تو باذن اللہ اس کے فائدے یقینی طور پر آپ کیا ہے محسوس کریں گے. آپ ایک ایسی کالونی میں چلے جاتے جہاں کوئی مسجد نظر نہیں آتی ہے, لیکن کیونکہ پارک ہے, پڑھے لکھے لوگ وہاں پر ہیں, دنیاوی اعتبار سے آپ وہاں سلیکشن کر لیتے ہیں. لیکن وہی اگر آپ اس بات کو خیال کریں کہ ایک ایسی بستی کا, ایک ایسے علاقے کا انتخاب کرتے ہیں جہاں پر کیا ہے مساجد وغیرہ ہو, جہاں پر دینی مراکز ہو, دینی سینٹر ہو, جہاں پر مدارس ہو, جہاں پر علماء کی تعداد ہو وغیرہ وغیرہ, ظاہر ان چیزوں کا کیا ہے فرق پڑتا ہے. ہمارے بعض بھائی ساؤتھ کے خاص طور سے جو انجینئر اور ڈاکٹر وغیرہ سے, ایک مرتبہ ڈاکٹروں کی ٹیم کے ساتھ بیٹھنا ہوا تو وہ لوگ یہ کہنے لگے کہ شیخ یہ بتائیے کہ یو پی میں علماء زیادہ کیوں, ہمارے پاس علماء کیوں نہیں ہے؟ آپ کو معلوم ہے نا فرق, یعنی ساؤتھ اور نارتھ میں بہت فرق ہے. ساؤتھ میں علماء بہت کم, ابھی جن 10-12 سال میں تھوڑا سا جنریٹ ہوئے ہیں, پیدا ہوئے ہیں الحمدللہ, لیکن اگر آپ پرانی تاریخ دیکھتے ہیں تھوڑا پیک چلے جائیں گے تو ساؤتھ میں علماء کیا ہے ہاتھوں میں انگلیوں پہ گننے کے لائق, اس کے مقابلے میں نارتھ میں علماء کی تعداد کیا ہے بہت زیادہ ہوتی ہے. تو کہہ رہے تھے کہ وجہ کیا ہے کہ یہاں علماء زیادہ ہیں یہاں نہیں ہے. تو اس کی میں نے کئی وجہ بتائی, ان میں سے ایک تو میں نے کہا کہ ساؤتھ کے لوگ پیسوں پہ زیادہ تھوڑا فوکس کرتے ہیں, تو انجینئر ڈاکٹر زیادہ ہے, جیسے آپ کے پاس انجینئر ڈاکٹر زیادہ ہیں. میں نے کہا اس میں ایک بڑا یہ کہ ماحول کا اثر ہے. یو پی وغیرہ میں اس علاقے میں ادارے بہت ہیں,
स्कूल्स मदारिस बहुत है, उलमा की तादाद है, जिसकी वजह से बहरहाल एक माहौल पैदा होता है कि भाई हमारे इलाके में ये बड़े आलिम है, ये आलिम है, तो बच्चों को आलिम बनाने का एक शौक और जज्बा पैदा होता है, वो मॉडल नजर आते हैं कि हाँ भाई ये किया जाए, तो उससे क्या है इस तरफ तवज्जो होती है। जाहिर है कि अब हमारे अपनी खानदान में आलिम है, वो आलिम है, फला आलिम है, फला आलिम है, तो एक तरीके से वो हमारे लिए क्या है मॉडल बन जाते हैं। तो माहौल क्रिएट किया जाए, माहौल बनाया जाए, अल्हम्दुलिल्लाह उसका फायदा होता है। तो एक ऐसे बच्चों की तरबियत में एक बड़ी अहम पॉइंट ये भी होनी चाहिए कि ऐसी जगह का इंतखाब करें जो बच्चों की इस्लामी तरबियत में क्या है डेवलप का काम करे, तरक्की का काम करे, यानी ऐसी बस्ती का जहां पर मराकिज हो, मदारिस हो, मसाजिद हो, उलमा की खेत हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे बिइज़्निल्लाह कि फायदा यकीनी तौर पे नजर आएगा। ये बहुत माना रखता है कि आप किन लोगों के साथ उठते बैठते, बहुत माना रखता है। कभी कभी एक आदमी नमाज में कोताह होता है, कमी करने वाला होता है, लेकिन अगर उसका रूम पार्टनर अच्छा मिल गया ना, तो फिर उसकी नमाज का मामला क्या है, सुस्ती और गफलत दूर होने लगती है। और कभी ऐसा होता है कि आदमी बिल्कुल टाइट होता है, लेकिन सुस्त आदमी के साथ अगर उसका रहना सहना हो गया और कमजोरी क्या है उसके अंदर आनी शुरू हो जाती है। तो बहुत बुनियादी चीजों में से है कि आदमी अच्छी सोहबत वाली जगह इख्तियार करे, अच्छे लोगों के साथ उठे बैठे, इससे क्या होता है कि तरबियत में बड़ी आसानी होती है। इसीलिए तरबियत कोई ऐसी चीज नहीं कि बस सडनली हो जाएगी, नहीं, तरबियत के लिए प्लान करें, मंसूबा बंदी करें, कैसे बच्चों की तरबियत करेंगे, डिस्कस करें आपस में बैठ करके, बच्चों के आने से पहले, पैदा होने से पहले और पैदा होने के बाद। आप जो लोग हैं मियां बीवी खास तौर से, ये आपस में डिस्कस करें, गुफ्तगू करें कि किस तरीके से तरबियत करेंगे, हमारे अपने इलाके में कौन कौन सी रुकावटें हैं, कौन कौन से घराने हैं जहां पर दीन नहीं है, इस तरीके की चीजों को क्या है समझने की पहले से कोशिश करेंगे। ऐसा ना हो कि बहुत लेट हो जाए और बच्चे हाथ से क्या है निकल जाए। और यह भी बताया गया था पिछले दिनों में कि तरबियत के लिए क्या है, अपनी तरबियत सबसे पहले जरूरी है। अगर आप वाकई सीरियस है, संजीदा है कि आप बेहतरीन बच्चों की तरबियत कर सके, तो इसके लिए आपका खुद तरबियत याफ्ता होना क्या है जरूरी है। अगर आप खुद तरबियत याफ्ता नहीं है तो आप अपने बच्चों की तरबियत कैसे करेंगे? खाने की तो आप ही को नहीं याद है, सोने की तो आपको नहीं याद है, वॉशरूम जाने की तो आपको नहीं याद है, वॉशरूम से निकलने की तो आपको नहीं याद है, खाना खाने का तरीका आप ही को नहीं मालूम है, वजू आप ही करना नहीं जानते हैं, नमाज आप ही सही तरीके से नहीं पढ़ना जानते हैं, तो ऐसे में आप अपनी औलाद की तरबियत कैसे करेंगे? क्या यह हकीकत नहीं कि हम खुद ही, हमारे अंदर इतनी कमी है, तो बच्चा हम ही को कॉपी करेगा, तो हमारा वजू सही नहीं है तो बच्चा वैसे ही गलत वजू करना सीख जाएगा, हमसे ही सीख जाएगा। हमको खुद ही कुरान पढ़ना नहीं आता है तो हम बच्चों को कैसे कुरान पढ़ाएंगे? इसलिए बच्चों की तरबियत करने वाले लोग अपनी तरबियत की फिक्र पहले करना शुरू कर देते हैं। आपको बड़ी कुछ बुरी आदतें हैं तो बहुत सारे लोग जो समझदार होते हैं कि वो हमें अब बच्चा आने वाला है या बच्चे की वलादत होगी, बहुत सारी बुरी चीजों को क्या है वो बच्चों की खातिर छोड़ना शुरू कर देते हैं कि अगर बच्चे ने मुझको सिगरेट पीते हुए देख लिया, शराब पीते हुए देख लिया, नमाज छोड़ते हुए देख लिया, कोताही करते हुए देख लिया, तो बच्चे पे इसका गलत साइड इफेक्ट जाएगा, गलत असर जाएगा, तो क्या है वो अपनी तरबियत क्या है शुरू करना शुरू कर देते हैं। बहरहाल तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी की सारी चीजें कल जिक्र की गई थी और बताया गया था खास तौर से बाज क्या है कीज है या कवायद है, उसूल और ज़ाब्ते हैं बच्चों की तरबियत में वो जरूर मरहूज रखने चाहिए। उससे बड़ा फायदा है जिसमें क्या जिक्र किया गया था कि आप अपने बच्चों के लिए मॉडल, उसवा और नमूना बने। ये बहुत बुनियादी चीज है। ये क्या है? बहुत बुनियादी चीज है। और आपको एक पॉइंट की बात बताया, आप में से कितने लोगों ने भी शादी भी नहीं की होगी और कुछ के बच्चे छोटे होंगे और कुछ के बच्चे नहीं होंगे। एक बात बड़ी अहम, गौर से सुन लीजिए इंशाअल्लाह। ऐसे तो देखने में छोटी लगेगी लेकिन फायदे के एतबार से आपके लिए इंशाअल्लाह बहुत बहुत अहम होगी। वो ये कि तरबियत में पहली जो औलाद है ना, उस पर आप बड़ी मेहनत कीजिए। हमारे पास होता क्या है कि जब पहली मरतबा औलाद आती है तो हम उसकी मोहब्बत में इतना गिरफ्तार हो जाते हैं ना कि वो सही गलत वगैरह सब छोड़ देते हैं। उसकी मोहब्बत में, नाजायज मोहब्बत में, एक तरीके से क्या है, मोहब्बत तो जरूरी है लेकिन नाजायज मोहब्बत में इतना हम गिरफ्तार हो जाते हैं कि हम उसकी तरबियत करना भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं या सुस्ती और गफलत का मुजाहरा करते हैं।
اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو بچوں کی تربیت کرنے میں محنت کم کرنی پڑے تو آپ ایک طریقہ یاد رکھیں کہ اپنی پہلی اولاد چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی اس پر خوب محنت کریں, خوب بہترین تربیت کر دیں. آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کی سیکنڈ اولاد آئے گی تو آپ کو محنت کم سے کم 50% کم کرنی پڑے گی, کم, سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ پہلا بچہ جو آپ نے تیار کیا ہے نا وہ ماڈل ہو گیا کس کے لیے؟ آپ کے دیگر آنے والے بچوں کے لیے. تو سبحان اللہ, پہلی مرتبہ جب آپ نے بچے پر محنت کر دی ہے اس میں جو اخلاق آپ نے نمایاں کر دیا ہے, جو کردار سازی آپ نے کی ہے, جو اس کی شخصیت کو آپ نے نکھار دیا ہے, تو آپ کی جو دوسری اولاد ہے وہ اس اولاد سے کیا ہے سیکھنا شروع کر دیں گی. ایسے میں ہر جگہ آپ کو سکھانے کی ضرورت کیا ہے نہیں ہوگی, بچہ بچے کو دیکھ کر کے کاپی کرتا ہوا کیا ہے چلا جائے گا. یہ میں نے محسوس کیا اس وقت جب مجھ سے بہت تاخیر ہو چکی تھی, لیکن آج بھی جس کے پاس یہ موقع ہے وہ ضرور اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرے. یہ بہت بینیفیشیل ہے, بہت فائدہ مند ہے کہ آپ اپنی پہلی اولاد پر کیا ہے خوب محنت کریں, خوب محنت کریں میاں بیوی مل کر کے. اس کے بعد کیا ہوگا کہ سیکنڈ تھرڈ اور دوسری جو اولادوں میں آپ کو محنت کم سے کم کرنی پڑی. اور اگر یاد رکھیں آپ کہ اگر پہلی اولاد پر آپ نے محنت نہیں کی تو 100 نہیں 200% محنت کرنی پڑے گی دوسرے بچے پر آپ کو, کیونکہ پہلا بچہ اگر آپ کا بگڑ گیا نا تو اب آپ کو دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں اس نمبر پہ کیا ہے بہت زیادہ آپ کو محنت کرنی پڑ جائے گی. اور عام طور سے ہمارے اکثر بھائیوں کے ہاں پہلی اولاد کی محبت میں ہم اتنا ڈوب چکے ہوتے ہیں کہ یہ کوتاہی اور کمی ہوتی ہے, یا پھر یہ کہ ہم کو ایکسپیرینس اور تجربہ نہیں ہوتا ہے اس موضوع پہ, نہ ہم نے کچھ پڑھا ہوتا ہے, نہ ہمارے پاس کوئی جانکاری ہوتی ہے, نہ ہم فکر مند ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے یہاں پر پہلی اولاد کی تربیت نہیں کر پاتے ہیں, تو جب اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے دوسری تیسری چوتھی اولادوں میں کیا ہے بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ صحیح راستے کی طرف کیا ہے ان کو لے کر کے آ جائے, کیونکہ بڑا بچہ آپ کے دیگر بچوں کو خراب کرنے کے لیے کیا ہے کافی ہو جاتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ گھر کے ماحول میں جو پہلا بچہ ہوتا ہے اس کی بات کو چھوٹے بچے کیا کرتے ہیں, بڑے بچے کی بات کو عام طور سے چھوٹے بچے مانتے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اس پہ بھی بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں کم سے کم محنت کرنے کی ضرورت پیش آئے. تو بتایا گیا تھا کہ بچوں کی تربیت میں ایک اہم اور بنیادی چیز کیا قدوہ, آپ اسوہ نمونہ ماڈل اپنے بچوں کے لیے. یہ سب سے فاسٹ تربیت کا طریقہ ہے, سب سے دیر پا تربیت کا طریقہ ہے, سب سے بچوں کے اندر راسخ کرنے والا ڈیپ انداز میں یہ تربیت کا طریقہ وہ کیا ہے, آپ اپنے بچوں کے لیے بہترین ماڈل اسوہ اور نمونہ بن جائیے. آپ کا بچہ آپ کو دیکھے تو یہ سمجھے کہ ایک بہترین انسان ایسے میرے والد کی طرح ہوتا ہے, ایک بہترین خاتون میری ماں کی طرح ہوتی ہے, ایک اللہ سے ڈرنے والا میرے والد کی طرح ہوتا ہے, ایک رسول کی اطاعت کرنے والا میرے والد کی طرح ہوتا ہے. ایک بہترین انسان کا تصور آپ اپنے بچوں کے ذہن میں ڈال دیں کہ جب اس کے سامنے پوچھا جائے کہ ایک بہترین انسان کیا ہے تو اس کے والد کا چہرہ ہے, ایک بہترین خاتون کون ہے تو اس کی والدہ کا چہرہ ہے. آپ اپنے اولادوں کے لیے اس قدر ماڈل اسوہ اور نمونہ بن جائیے, اور یہ بڑی ہی فائدے کی چیز آپ کے لیے ہو سکتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ بچوں کے متعلق ان کے لیے دعا کرنا, یہ بڑی اہم چیزوں میں سے ہے. بد دعا نہ کریں, بچوں میں اگرچہ کچھ بگاڑ بھی ہو تو کیا کریں آپ بد دعا نہ کریں, دعا کریں, کیونکہ آپ کی بد دعا لگ سکتی ہے, اس کی زندگی تباہ و برباد ہو سکتی ہے. تو بچوں کے لیے آپ کیا کریں دعا کریں, اس کے لیے کیا ہے, اور اس کے لیے کئی آیات کل کوٹ کی گئی تھی الحمدللہ, جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انبیاء تک سبحان اللہ کتنے عظیم پیغمبران ہیں, وہ بھی بچوں کے متعلق فکر مند ہیں اور اللہ سے نیک اور صالح اولاد کی کیا ہے دعا کرتے ہیں. ہم خود بھی بگڑے ہوئے ہوتے ہیں, ہم میں ایمان کی کمزوری ہوتی ہے, عمل میں کوتاہی ہوتی ہے, اور اس کے بعد بھی دعاؤں میں بھی ہم کیا ہے کمزور ہوتے ہیں. اللہ سے اولاد مانگتے نہیں ہیں, سوچتے ہیں کہ ہم نے تو ریزرو کرا رکھا ہے. بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں وہ اولاد ریزرو کرا رکھے ہیں, جب شادی کریں گے جب کہیں گے کہتے ہیں پلان کرتے ہم. مجھے تو تعجب ہوتا ہے, ہمارے پاس کیا بولتے ہیں اولاد کے سلسلے میں, فضل بھائی بولتے ہیں پلان کر رہے ہیں, ابھی ہمارا پلان نہیں ہے. استغفر اللہ العظیم, استغفر اللہ العظیم.
یعنی گویا کی اولاد ان کے اپنے اختیار میں ہے. اور میں نے کئی لوگوں کو ایسے دیکھا ہے کہ وہ پلان کرتے رہے, اللہ نے بھی پلان کر لیا. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اگر آپ انویسٹمنٹ آخرت کی کرنا چاہتے ہیں تو اولاد کی تعداد میں اضافہ کریے. اولاد کی تعداد میں کیا ہے؟ اضافہ کیجیے. بہت سارے لوگ یہ ڈر کے کہ بچوں کی تربیت ہم سے نہیں ہو پائے گی تو اولادوں کو روک دیتے ہیں, سلسلے کو روک دیتے ہیں. کبھی کیا ہوتا ہے, دنیاوی ڈر اور خوف ہوتا ہے رزق کا, اس سے روک دیتے. سب کتنی نانسنس باتیں ہیں اور کتنی کمزور پوائنٹس ہیں جس کی بنیاد پر ایک اہم چیز کیا ہم سے ضائع اور مس ہو جاتی ہے. آپ نہیں جانتے کہ آپ کی کون سی اولاد آپ کے لیے آخرت کے اعتبار سے بہتر, دنیا کے اعتبار سے بہتر ہے. جہاں سے آپ نے روک رکھا ہے ہو سکتا ہے وہیں سے اولاد بہتر پیدا ہوتی. جہاں سے آپ نے اسٹاپ کر دیا ہے نا, ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ کو اللہ وہ اولاد دیتا جو آپ کی آخرت کے لیے بہتر ہوتی, جو آپ کی دنیا کے لیے بہتر ہوتی. اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے, اور اللہ تعالیٰ یہ نعمت دے رہا ہے تو اس میں کبھی بھی کوتاہی اور کمی نہیں کرنی. یہ آخرت کی سرمایہ کاری ہے بھائی, یہ انویسٹمنٹ ہے, یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ آپ کے ہو سکتے ہیں. یہ اولادیں آپ کا اللہ کے دین کو پھیلانے میں معاونت مددگار ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی بچہ آپ کا عالم دین ہو جائے, جہاں سے آپ نے اسٹارٹ کیا اس کے بعد اللہ جو ہے ایسی اولاد دیتا جو عالم دین ہو جاتی. کتنا فائدہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے. رات و دن قال اللہ و قال رسول کر رہے ہیں اور آپ کو پہنچ رہا ہے. آج بھی جنہوں نے اپنے بچوں کو عالم بنا رکھا ہے اور وہ علم دین پھیلا رہے ہیں, نشر و اشاعت کر رہے ہیں, کتنا اجر و ثواب ان کے والدین کو مل رہا ہے. لیکن ہمارے پاس تو یہ مزاج ہی نہیں ہوتا. 4 بھی بیٹے ہو جائیں گے تو انجینئر ڈاکٹر سے باہر نکلتے ہی نہیں. کسی کا مزاج نہیں ہوتا کہ وہ عالم بنائے اپنے بچوں کو. اتنا بڑا گریڈ ہے, اتنا بڑا فضل ہے, اتنا بڑا مقام ہے, لیکن ہمارے ذہن و دماغ میں بھی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے کسی بچے کو اللہ کے دین کا عالم بنا دیں. کتنی مطلب خراب بات یہ کہی جا سکتی ہے. علماء کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ مرج کیا, اپنے ساتھ ملایا ہے. لیکن کئی لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے بعد 10 بچے ہیں بھائی, لیکن ایک بچے کے متعلق فکر نہیں ہوتی کہ عالم دین بنا لیں. بیٹے پہ بیٹے اللہ نے دیے, لیکن یہ فکر نہیں کہ ان کو عالم بنا دیا جائے. اس کی اصلاح کیجیے بھائی, اس کی اصلاح کیجیے, اور یہ فکر پیدا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کسی اولاد کو اور آپ کی اکثر اولاد کو کیا ہے, عالم دین بنا دے, یا کم از کم کیا دین کے بارے میں بہترین جانکاری والا بنا دے. اس کی فکر کیجیے. یہ آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے, ٹاسک ہونا چاہیے. کم سے ایک میں اولاد تو اللہ کے لیے قربان کر کے ہی رہیں گے, عالم دین بنا کے رہیں گے اس کو, تاکہ رات و دن وقال اللہ وقال رسول, اللہ نے کہا, رسول نے کہا. کون عالم کیا کرتا ہے بھائی, عالم کیا کرتا ہے؟ جہاں لوگوں کی خیر اور بنائی وہیں اس کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے کہا, اللہ کے رسول نے کہا, یہی نکلتا. اور اس سے بہتر بات دنیا میں کون کس کی ہو سکتی ہے, جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا, جو یہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. سوچیں کتنا اجر و ثواب والا عمل ہو سکتا ہے آپ کا. لیکن دنیا کی 40-50 سال 60 سال زندگی کے لیے ہم اس طرح کی چیزوں پر بھی توجہ نہیں کر پاتے ہیں. تو جو دعائیں ذکر کی, رب هب لي من الصالحين, رب هب لي من لدنك ذرية طيبة وجعلنا للمتقين اماما, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين امام. یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہمیں کس طرح کی اولاد چاہیے اللہ رب العالمین سے. ہمیشہ دعا کرے اللہ اولاد دے تو نیک اور صالح دے, وغیرہ نہ دے. کیونکہ اولاد 2 طرح کی ہوتی, یا تو آپ کے لیے نعمت ہے یا تو آپ کے لیے کیا ہے, فتنہ. اللہ تعالیٰ نے جہاں اولاد کو نعمت کہا وہی اولاد کو کیا کہا ہے, فتنہ اور دشمن بھی کہا. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم, اے مومنو تمہاری بعض بیویاں اور تمہاری بعض اولادیں تمہاری دشمن ہیں. بچو ان سے, اپنی اولادوں سے بچو, اپنی بیویوں سے بچو, تمہارے دشمن ہیں یہ. نوح علیہ السلام کی بیوی اور ان کا بیٹا نوح علیہ السلام کا دشمن تھا یا نہیں تھا؟ لوط کی بیوی علیہ السلام کیا ان کی دشمن تھی کہ نہیں تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد کیا ان کے دشمن تھے کہ نہیں تھے؟ وہ خود روڑا تھے دعوت کے راہ میں. نبی علیہ السلام کی دعوت کو روکنے میں سب سے بڑا کردار مکہ میں ادا کرنے والا آپ کا اپنا حقیقی چچا ابو لہب تھا. جہاں جہاں اللہ کے نبی جاتے بیت میں پیچھے جاتا اور کہتا کہ یہ مجنون اور دیوانہ, اس کی باتیں نہیں سننا. تو آپ کے اپنے بھی آپ کے اپنے دشمن ہو سکتے ہیں. انما اموالکم واولادکم فتنہ, تمہارا مال اور تمہاری اولادیں کیا ہیں, فتنہ.
تو یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اولاد کیا ہے عطا فرمائے. بہت سارے لوگوں کے جن کی اولاد نہیں ہوتی ہے, ایک ٹائم نکل جاتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ معاشرہ پڑھا لکھا نہیں, ایجوکیٹڈ معاشرہ تو ہے نہیں, تو مردوں کو تم عورتوں کو تانا دینا لوگ شروع کر دیتے ہیں, ہر دم پوچھ پوچھ کر کے اتنا فیل کراتے ہیں اب اچھا ابھی بیٹے نہیں ہوئے, کتنے سال ہو گئے شادی, ابھی اولاد نہیں, کتنے سال ہو گئے. اب ایسے میں کیا ہے کہ نہ ان کے یہاں پڑھا لکھا ماحول ہے, نہیں کیا پڑھا, وہ پورا ایک دم ٹینشن میں. اب پھر کیا ہوتا ہے, کتنے لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اولاد دے دے, لنگڑی لولی ہی دے دے, کم سے کم 20 ٹینشن سے تو فری ہو جائیں گے. نہیں بھائی, کیوں؟ آپ اپنی زندگی اپنی خاطر جیے, دوسروں کے اس میں آ کر کے آپ اس طرح کی دعا کریں. اللہ رب العالمین سے اس طرح کی دعا کرنا کیا ہے؟ جو اللہ آپ کو نیک اور سارے اولاد دینے پہ قادر ہے, آپ اس سے لگڑی لوڑی اولاد مانگ رہے ہیں. بس ایک داغ لگا آپ پر, وہ ختم ہو جائے. زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تب بھی اولاد مانگ رہے, کیا کہہ رہے ہیں, رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ, ایسی ویسی اولاد نہیں چاہیے, نیک اور صالح چاہیے. ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے, دعا کر رہے رب ہب لی من الصالحین, اولاد چاہیے لیکن نیک اور صالح چاہیے. اور دعاؤں میں اللہ نے وہ اثر رکھا ہے کہ دیکھیے کیسی عظیم اولادیں ان کی وہاں ہوئی, کتنی عظیم اولادیں ہوئی. وہ اسماعیل علیہ السلام جو اللہ سے مانگ کر ملے, اس اسماعیل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل میں جا کر پیدا ہوئے. آپ جب اچھی کھیتیاں کرتے ہیں نا, آج نہیں کل اس سے ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے بیٹے کی تربیت کی, آپ نے بیٹے کی تربیت کی, بہت اچھا اس کا رزلٹ آپ کو نہ ملے, لیکن آپ کا پوتا جو ہے وہ بہت عالی شان ہو جائے, بہت اونچے اور اعلیٰ درجے والا ہو جائے, ایسا بھی ہو سکتا ہے. وہ جو خاتون کا معاملہ پچھلے دنوں ذکر کیا گیا تھا کہ جو پانی میں دودھ میں پانی ملانے والا, جو بچی تھی نا, اس بچی کی کوکھ سے پھر اور ایک بیٹی پیدا ہوئی, اور اس بیٹی کی کوکھ سے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئی. یعنی دودھ میں پانی نہیں ملانا اللہ تعالی عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا ہے. یہ جو خاتون تھی, یہ عمر بن خطاب کی بہو ہو گئی رضی اللہ عنہ وارضا. پھر اس لڑکی سے, وہ دودھ والی لڑکی سے ایک لڑکی پیدا ہوئی, اور اس لڑکی سے پھر اللہ نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو پیدا کیا. اور جو لوگ اسلامک ہسٹری کو جانتے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے عمر بن عبدالعزیز کس آدمی کا نام ہے, کس شخصیت کا نام ہے, کس آدمی کا نام ہے جس نے پوری زندگی پوری دنیا کے اندر انقلاب پیدا کر دیا. 2 سال کی دور خلافت میں 1 سال ٹیکس لگایا, اور دوسرے سال یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ کوئی زکات لینے کے والا نہیں تھا, ایسا ماحول کر دیا. اسی لیے ان کی خلافت کو لوگ خلفائے راشدین کی خلافت میں کیا ہے, جبکہ یہ سب جانتے ہیں 99 میں ان خلیفہ بنے, 101 میں ان کی وفات ہو گئی, جوانی کی عمر میں وفات بھی ہو گئی. اور مروان بن عبد الحکم نے غالباً ان کو بنایا تھا یا کسی اور نے بنایا تھا. بہرحال وہ خود بدتمیز آدمی تھا, اس نے کوئی بڑا اچھا کام نہیں کیا, لیکن مرتے مرتے اس نے کیا کر دیا کہ اپنا ڈپٹی اور اپنا خلیفہ کس کو نامزد کر دیا, عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو, اور جن سے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی خدمات لے لی. تو کبھی کبھار ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک تربیت جو آپ کر رہے ایک نسل پر, ہو سکتا ہے کہ اس پر وہ اثر نہ ہو, لیکن اس کو آپ نے جو سکھایا ہے وہ اور زیادہ محنت کر کے ایک ایسی اولاد تیار کر دے جو اور زیادہ فائدہ مند ہو. تو یہ نیکیوں کا جو سلسلہ ہے, تربیت کا جو معاملہ ہے, یہ نسلوں تک چلتا رہتا ہے, نسلوں تک چلتا رہتا ہے. آپ جب کسی بچوں کو دیکھتے ہیں اور اس کا برا اخلاق ہوتا ہے, ایمانداری سے بتائیے, آپ فوراً اس کے پورے گھر والوں کو جج کرنا شروع کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ جب آپ اس کے اندر دیکھتے ہیں تو آپ فوری طور پہ کیا اس کے گھر والے ایسے ہوں گے. اور وہی آپ اگر کسی بچے کے اندر شرافت دیکھتے ہیں, تہذیب دیکھتے ہیں, ثقافت دیکھتے ہیں, اچھا بیہیویئر دیکھتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں, اس کے پیچھے اس کے ماں باپ کا ہاتھ ہے, اس کے پیچھے اچھے لوگوں نے محنت کی ہوگی, اس کا گھر کا ماحول کیا ہے, اچھا ہوگا وغیرہ. تو یہ اس پر بھی کیا ہماری خود توجہ ہونی چاہیے. تیسری بات کیا بتائی گئی تھی, اچھی اپنے بچوں کے ساتھ کیا کریں, مصاحبت اختیار, دوستی کریں, آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں. اپنے بچوں کے ساتھ کیا کریں, دوستی رکھیں اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے بچوں کو جانیں اور پہچانیں. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے بچوں کے لیے ٹائم, دیکھیے آپ اپنے آپ سے پوچھئے کہ کب آپ 1 گھنٹے 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے بچے کے ساتھ بیٹھتے ہیں,
کتنی گفتگو آپ کرتے ہیں. خاص طور سے جیسے بچے بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا, تو باپ کا اور بیٹے کا کنیکشن ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں گے آپ, اگر آپ چل رہے ہیں آپس میں تو بات نہیں کریں گے, دونوں میں نہ جانے کیسی ثقافت اور کلچر آ گیا ہے کہ دونوں بات نہیں کریں گے, بیٹھے ہوئے تو بات نہیں کریں. بچے خاص طور سے جب بڑے ہو جاتے ہیں, اور کبھی بات بھی ہوتی تو فارمل بات ہوتی. فارمل بات سے کیا فائدہ بھائی, کھانا کھائے پانی پیے, اس سے کیا فائدہ ہے؟ یہ کوئی گفتگو نہیں ہے. فارمل باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ کہ آپ اپنے بچوں کو ایک وقت دیں, اس سے گفتگو کریں, اس سے اس کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوگا, اعتماد پیدا ہوگا. بچے کو ہم بہت تھوڑا جانتے ہیں, ہم اپنے بچوں کے بارے میں یہ تک نہیں جانتے اس کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے, کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, اس کے دوست اور یار کون ہے, اس کے ساتھی کون ہے, اس کا مزاج کیا ہے. ہم بچوں کے متعلق بسا اوقات ہماری معلومات کیا ہے, بہت تھوڑی ہوتی ہے. یہ خاص طور سے والد کے متعلق زیادہ ہوتا ہے. والدہ تو پھر بھی کسی حد تک کور کر لیتی ہے, محنت کر, اسی لیے اتنی دوری ہو جاتی ہے کہ بچے اب اگر کسی چیز کو طلب کرنا ہوتا, مانگنا ہوتا, تو ڈائریکٹ والد سے نہ کر کے والدہ کے تھرو پہنچتے ہیں. اما آپ کہہ دیجیے, ابا یہ دے دیں. پیسے کی ضرورت ہوتی تو خود نہیں کہتے, کسے کہلاتے ہیں؟ دیکھا آپ نے یہ ڈسٹینس کیوں ہوا؟ کیونکہ جو آپ کو چاہیے تھا کہ اپنے بچوں کو دوست بنا کے رکھے, ان کے ساتھ رہے, ان سے گفتگو کرے, ان کے اندر جو دوری ہے اس کو دور کرے, یہ چیزیں نہ ہو کر کے یہ پیدا ہو گئی. اس لیے بچوں کو وقت دینے کی عادت ڈالیں. کتنا بھی مشغول ہو, ذکر کیا گیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشغولیت کے باوجود بھی کیا ہے, اپنے بیٹے کے پاس ڈیلی ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے. تو آپ ہزار گنا مشغول ہو, کھانا ایک بہت بنیادی چیز ہے. کوشش یہ کرے کہ اپنی فیملی کے ساتھ کھانا کھائیں, بیوی, بیٹے, بچیاں, سب ان کے ساتھ کھانا کھائیں. آپ اسی کھانے کے دوران اچھی گفتگو کی عادت ڈالیں. ایک شام میں ایک احتساب کرے کہ آج کس کی نماز بڑی اچھی ہوئی, کس کی جمع رکعت نہیں چھوٹی ہے, کون ہے جس نے ساری سنتیں موقع ادا کی ہے. اب جب بچے چھوٹے ہیں, اچھا ہوا ہے, اچھا پرفارمنس ہے, تو اللہ نے اگر آپ کو کچھ دیا ہے تو ان کو کچھ ہدیہ اور تحفہ دے دے. یہ کیا ہے, اچھی چیزوں پر ان کو تیار کرنا ہے. یہ ضرور آپ کریں. چلو بچوں, آج بتاؤ آپ لوگوں کا دن کیسا گزرا, کیا کیا آج آپ لوگوں نے کیا, کیا ایکٹیویٹیز رہی ہیں, آپ کے دوستوں میں کون کون سے لوگ ہیں, کہاں کس فیملی سے آتے ہیں, کیا بیک گراؤنڈ ہے ان کا, وغیرہ وغیرہ. یہ چیزیں جب تک ہم ڈسکس نہیں کریں گے بچوں سے, تو ان کی تربیت کیسے کر پائیں گے؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارا بچہ کہاں جا رہا ہے, کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے. کتنے گھر اور خاندان ایسے تباہ ہو گئے کہ بچے گھر سے نکلتے ہیں اسکول کے نام پہ, کہیں اور پہنچے ہوئے ہیں, ایکسٹرا کلاسز کے نام سے نکلے, ٹیوشن کے نام پہ نکلے, کہیں اور گئے ہوئے ہیں, اور ہم بالکل آنکھیں بند کر کے پڑے ہوئے رہتے ہیں. بچوں پر نظر ہماری جاسوسی والی ہونی چاہیے, کیونکہ ہم مراقب ہیں ان کے, ہم ذمہ دار ہیں ان کے, ہم مسئول ہیں ان کے, ہم رسپانسبل ہیں. ہماری تھوڑی سی کوتاہی کیا ہے, ہمارے بچوں کی آخرت اور دنیا سب تباہ کر سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمارا بچہ کسی ایسے شخص کے ساتھ بیٹھ رہا ہو جو نشے کا عادی ہو, آج نہیں کل. آج آپ کا بچہ انکار کر رہا ہے, کل انکار کر رہا, 2-3 مرتبہ انکار کرے گا, پھر کیا ہے, ایک وقت آئے گا وہ بھی نشے کا عادی ہو جائے گا. وہ سامنے والا کہے گا بھی ایک مرتبہ لگا کے دیکھو, پھر اس کی عادت ہو جائے گی. بری عادتیں تو بڑی تیزی سے انسان کیچ کر لیتا ہے, اچھی عادتوں میں وقت لگتا ہے. اور دوست اور احباب میں اس زمانے میں کیا ہے, کون لوگ ملتے ہیں؟ کوئی ایسا ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے اور کسی ایسے دوست کے ساتھ مل گیا تو نمازی ہو گیا, قرآن نہیں آتا تو قرآن پڑھنا آ گیا. ظاہر ہے معاشرے میں ایسے لوگ نایاب نہیں تو کمیاب تو ضرور ہے, بڑے تھوڑی تعداد میں ایسے ہیں. تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ کیا ہے, گفتگو کرنے کی عادت ڈالیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے, سبحان اللہ, آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے والی ہو گئی تھی, شادی شدہ ہو گئی تھی, اس کے باوجود اللہ کے نبی ان سے گفتگو کرتے تھے, ان کے لیے ان سے گلے ملتے تھے, ان کو بوسہ دیتے تھے. ہمارے پاس کیا ہے, بچے 2 سال 3 سال کے ہیں تو بوسہ دیتے تھے, اس کے بعد اتنا کسٹم والا معاملہ ہو جاتا ہے, اب بچے کو کیسے بوسہ لے, وہ تو 10 سال کا ہو گیا ہے, 12 سال کا, ایک ہیزیٹیشن ہو جاتا ہے. بھائی آپ کی اولاد ہے, اس کو پیشانی پہ بوسہ دینے میں کیا ہے, آپ کی بیٹی ہے, آپ کی بیٹی ہے, آپ کا بیٹا ہے, اور یہ چیزیں الفت اور محبت پیدا کر دی. تو آپس میں یہ سب محبت کا ایک اظہار ہوتا ہے, اس سے قربت پیدا ہوتی ہے. تو بچے جیسے جیسے بڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں, ہم کیا ہے, ہماری دوریاں ان سے بڑھتی چلی جاتی ہیں. بچوں کو بوسہ لینا, ان سے گلے ملنا ہے, ان سے بات چیت کرنا, ان کے معاملات کو ڈسکس کرنا, یہ سب کیا ہے,
بہت ضروری. تو صاحب ابن کا اپنے اولاد کے ساتھ کیا ہے مصاحبہ اختیار کریں, دوستی اختیار کریں, اس کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کریں, ان کو مارکیٹ لے کے جائیں, بازار لے کر جائیں, مسجدوں میں لے کر کے آئیں, شادی میں اٹینڈ کرنے وہاں جائیں, اور ذکر اور علم کی محفلوں میں لے کر کے آئیں, وغیرہ وغیرہ سارے کے ساتھ بچہ آپ سے سیکھتا رہے گا. اور کیا بتایا گیا تھا بنیادی چیزوں میں سے, اپنے بچوں کے اندر کیا کریں آپ ثقہ بالنفس پیدا کریں, خود اعتمادی پیدا کریں, سیلف کانفیڈنس پیدا کریں بچوں کے اندر, ڈرا کے نہیں رکھیں اس کو, اس کے اندر اللہ نے جو صلاحیت دی ہے اس کو نکھارنے کی کوشش کریں آپ, اس کے اندر سیلف کانفیڈنس پیدا کریں, اعتماد, خود اعتمادی. آپ یہ کر سکتے ہیں یا آپ کر لے جائیں گے, آپ سے نہیں ہوتا, آپ نہیں کر پاؤ گے وغیرہ وغیرہ. نہیں, بچوں کے اندر کیا ہے ثقہ بالنفس پیدا کریں, اعتماد پیدا کریں, خود اعتمادی پیدا کریں. اسی طریقے سے بتایا گیا تھا بنیادی چیزوں میں سے کیا ہے, آپ بچوں کو مارے نہیں, یہ آخری تربیت کا آخری درجہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے متعلق بھی یہ بات کہی ہے, ہمارے پاس شروعاتی مار سے کر دیتے ہیں, آپ خود تربیت یافتہ نہیں ہے تو بچوں پر ہاتھ نہ اٹھائیں, یہ اچھی چیز نہیں ہے. اور مار سے زیادہ اس کا ڈر اور خوف پیدا کریں. اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جو وہ ہوتا ہے نا مارنے والا, پہلے ہوتا تھا سوت بولتے جس کو, سوٹا بولتے تھے, کیا بولتے تھے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دروازے کے گھر کے کونے پہ لٹکا ہوا ہے, یہ ڈر اتنا ہونا چاہیے, مارنا نہیں ہے, لٹکا ہوا ہے, تاکہ بچوں میں یہ کہ اگر ہم سے کوتاہی اور کمی ہوتی ہے تو یہ ہماری اصلاح کرنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ صبح شام پٹائی کرتے ہیں آپ, اور مارے اگر ضرورت پڑ بھی جاتی ہے کسی انداز میں تو مار بطور تادیب ہونی چاہیے, ادب کی ہونی چاہیے. غصے میں اگر آپ ہیں تو قطعاً ہاتھ نہ اٹھائیں, نہ بیوی پہ نہ بچے پہ, کسی پہ بھی نہیں, کسی کو بھی مت ماریں. اگر آپ غصے میں ہیں تو کسی کو بھی مت ماریں. ہاں, دشمنوں سے اگر مقابلہ ہو رہا ہے تو وہاں موقع پہ چوکا لگا دیں, لیکن اگر آپ اپنے گھر میں ہیں تو غصے میں اپنی اولادوں پر ہاتھ قطعاً مت اٹھائیں, کیونکہ ایسے میں آپ ادب نہیں خود زیادتی کرنے والے ہو جائیں گے. اور بچوں کے اندر کیا ہے طغیانی اور سرکشی پیدا ہو جائے گی, بچے غلط چیز پر کیا ہے جری ہو جائیں گے. ایسے کیا بتایا گیا تھا ایک اہم چیز, بچوں کے اندر اطاعت و فرما برداری کو, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو کیا ہے اس کو محبوب بنا کے پیش کریں. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو کیا کریں, اطاعت اور خیر اور بھلائی کے کاموں میں بچوں کو کیا کر دیں, اس کو محبوب بنا کے پیش کر دیں, اس کو بہترین مزین کر کے پیش کر دیں. نمازوں کا معاملہ ہے, روزوں کا معاملہ ہے, قرآن کی تلاوت کا معاملہ ہے. بچے اگر یہ چیزیں کر رہے ہیں, کبھی نفلی روزے رکھوا کر کے کچھ گفٹ اور انعام دے دیں, قرآن کی تلاوت پر یاد کر دینے پہ اتنا جز یاد کر لیے, یہ سورہ جن بچوں کو یاد ہو گئی ہے, انشاءاللہ اس کے لیے کیا ہے یہ تحفہ ہے. ایسا کر سکتے کہ نہیں کر سکتے ہم لوگ کرتے ہیں, لیکن کہاں کرتے ہیں. بھائی ہائی اسکول میں اتنا آیا تو یہ ملے گا, ففتھ میں یہ آیا تو یہ ملے گا, ٹھیک ہے یہ بھی کرو, میں کہاں منع کر رہا ہوں, لیکن آپ دین کے متعلق بھی یہ چیزیں کرو نا, دین کے متعلق بھی چیزوں کر. کیا آپ بچوں میں ایک کمپٹیشن کر دو, تو اپنے اولاد میں ہی کر دو, تو جو بچوں میں جو یہ سورہ یاد کر لے گا اس کے لیے یہ گفٹ ہے, یہ انعام ہے, کیا جا سکتا ہے کہ نہیں ایسا. تو اپنے گھروں کے اندر اس طرح کی چیزوں کو کیا ہے پروان چڑھانے کی کوشش کریں. تو بچوں میں اطاعت و فرما برداری, بچوں میں کیا کریں اطاعت, و اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری پر ان کو محبوب بنا دے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا, نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, قرآن کی تلاوت کرنا, یہ ان کو اچھا لگنے لگ جائے, اور نہ کرنے کی شکل و صورت میں کیا ہے وہ بے چین اور مضطرب ہو جائے. اسی طریقے سے بتایا گیا تھا کہ بچوں سے گفتگو کرنے میں طیب العبارہ, یعنی آپ اچھی گفتگو کریں, بہترین سینٹنس کا سلیکشن کریں, بہترین جملوں کا انتخاب کریں. ایسا نہیں کہ آپ کا بچہ ہے تو آپ ہمارے پاس وہ گالیوں کا ماشاءاللہ پورا پٹارا کھول دیتے ہیں نا, جتنے بھی گندے الفاظ ہوتے ہیں وہ سب اپنی اولادوں میں استعمال کر لیتے ہیں. میں وہ اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں, آپ سمجھ ہی رہے ہوں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں, اچھے الفاظ میں اچھے سینٹینس استعمال کرے. جیسے میں نے مثال دی تھی, کیا انبیاء کی مثال, انبیاء کیسے گفتگو کرتے تھے, میرے لخت جگر, نور نظر, میرے پیارے بیٹے ہیں, انبیاء ایسے گفتگو کرتے تھے. اس کا اپنا دلوں کے اندر دیکھیے الفاظ جو ہوتے ہیں نا, جو سینٹینس اور جملے ہوتے ہیں, یہ دلوں کے اندر گھر بناتے ہیں. کبھی آپ دیکھیں گے کہ زندگی میں کسی سے آپ نے ایک پیار کی گفتگو کر لی ہے, وہ اثر کیا ہے ہمیشہ برقرار رہتا ہے, اور الحمدللہ اس کی برکتوں سے بہت ساری چیزیں کیا ہے آسان ہو جاتی ہیں.
تو آپ اپنی اولادوں میں اچھی گفتگو کریں، نرم گفتگو کریں، بہترین الفاظ کا سلیکشن کریں، باذن اللہ اس سے کیا ہے آپ کا بچہ آپ سے وہ سینٹینس بھی سیکھ رہا ہے، اور آپ کی اس سینٹینس میں جو محبت ہے، معدت ہے اور شفقت پدری ہے، ماں کی جو محبت ہے، وہ سب اس کے دل میں کیا ہے سرایت کر رہی ہے، اور انہی الفاظ کو کیا بچے الفاظ بھی سیکھتے کہ نہیں. ایک مرتبہ آپ گالی دے کر دیکھو، بچوں کا حافظہ بہت کمزور بہت مضبوط ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. سب معاملے میں ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آدمی غلط چیزیں جلدی یاد کر لیتا ہے کہ نہیں. غیبت کرو تو پوری غیبت یاد رہتی، تقریر کرو تو 10% میں نہیں یاد رہتا. اسی تو ہوتا ہے. اب 1 گھنٹہ تقریر کریں گے تو کیا 10-20% میں یاد نہیں رہتا. آپ وہی غیبت کسی کے کرے تو پورا 101 بڑھا کر کے بھی بیان کر دیں گے، اور اس میں اچھی باتیں ہیں تو جتنا بیان کیا کہ وہ بھی یاد نہیں رہتی. یہ کمزوری ہے انسان کی. بہرحال تو کیا ذکر کر رہا تھا کہ آپ بچے آپ سے الفاظ بھی سیکھتے ہیں. جو آپ ماں باپ بولتے ہیں نا، بچے فوراً اس کو، کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ جیسے ماں باپ بچوں کو گالی دیتے ہیں تو بچے کیا کرتے ہیں ریپیٹ کر کے وہی گالی، سیم ریپیٹ، سیم ٹو یو. ماں باپ کو کیا بولتے ہیں؟ سیم ٹو یو. سنا ہے کہ نہیں؟ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی خطرناک چیز ہے یہ. اس لیے اللہ کے بندو اس سے کیا ہے بچنے کی کوشش کریں. یہ بہت دیکھیے یہ ایک مشن ہے. بچوں کی تربیت کیا ہے؟ ایک مشن ہے. یہ ون ڈے پروگرام نہیں ہے، یہ ایک مشن ہے. مشن ایک لانگ ٹائم مشن ہے. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ون ڈے دو دن میں ختم ہو جائے گا، جیسے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دورہ ہے 2 دن میں ختم ہو جائے گا، ایسے بچوں کی نہیں. یہ ایک مشن ہے بچوں کی تربیت کرنا، ایک ٹاسک ہے، ایک رسپانسبلٹی ہے، ایک محبت کا تقاضا ہے بچوں سے. ایک بہترین سوسائٹی کریٹ کرنے کے لیے مشن ضروری ہے. تو اس طریقے سے اس پہ کام کرنا ہے. ایسے کیا ہے الحوار الہادی یا ہدو کہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ بہترین سلیکشن کرنا، سینٹینس کا بہترین سلیکشن آپ کریں، اچھی عبارت، اچھی گفتگو. اور ایک ہوتا ہے نرم گفتگو. دونوں فرق سمجھ رہے ہیں؟ جیسے اگر آپ کہتے ہیں اے میرے لختے جگر، لیکن آپ کسی کو چیخ چلا کر کے کہتے ہیں تو کوئی فرق اثر نہیں ہوگا. ہدو ہونا چاہیے، سکون ہونا چاہیے گفتگو کرنے میں بچوں کے ساتھ. بچوں کے ساتھ کیا، کیونکہ وہ یہ بھی تجربے کی بات ہے کہ جتنا تیز آپ بولتے ہیں نا اتنا ہی ویلو اس کا بھی ہوتا، تھوڑا بڑھائی کر کے بولتا ہے آپ سے. میں نے کہا نا بچوں میں وہی سیم ٹو یو والی بہت زیادہ ہوتی. جیسا آپ ویسا وہ ریپیٹ کرتے ہیں. بڑھا کر کے ہی دیں گے آپ کو، کم نہیں دیں گے. تو آپ ان سے چیخ اور چلا کر کے بات کریں گے تو بسا اوقات بچے بھی کیا ہے یہی سیکھ لیتے ہیں. یہی کیا ہے سیکھ لیتے ہیں. لقمان علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جب نصیحت کی تو اس میں کیا کہا تھا؟ اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے رہیے. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ. وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھو. اپنی آواز کو کیا کرو؟ اب دیکھیں، اندازہ کریں کہ کتنی بنیادی چیز اللہ نے قرآن میں مینشن کیا ہے. یعنی لقمان نے اپنے بیٹے کو جو وصیت کی تھی، جو سکھایا تھا، وہ بہت امپورٹنس ہے. ہر انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ توحید اور شرک سے شروع کیا، امر بالمعروف اور نماز اور لیکن اس میں ایک چیز بڑی اہم چیز کیا بتائی کہ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو کیا کرو پست رکھو. ان انکر الاصوات صوت الحمیر، سب سے بری آواز کس کی آواز؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں گدھے کی آواز ہے. تو اس کا کیا ہے دھیان کریں. تو یہ پوائنٹ ذکر کی گئی تھی، پھر سے ریپیٹ کی گئی ہے، اور ریپیٹ کرنے میں بھی اچھا خاصا وقت نکل گیا ہے. اور کیا ہے بتایا گیا البی الصالحہ بھی اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہ چیزیں. تو الحمدللہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے یہ چیزیں ہیں. اب اس کے بعد چند چیزوں کا اور اضافہ کرتے ہوئے چلتے ہیں. بچوں کی نفسیات، ان کی سائیکولوجی کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ بچوں کی سائیکولوجی کو نہیں سمجھے ہیں، ان کی نفسیات کو نہیں سمجھے تو تربیت کر پائیں گے آپ؟ یہ بہت ضروری ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ داعی ہیں اور ان لوگوں پر آپ کو دعوت کرنی ہے، تو ایک بہترین اپنی دعوت کو مؤثر بنانے کے لیے، اپنے میسج کو
آسانی کے ساتھ ڈیلیور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سامنے والے کی سائیکولوجی اور نفسیات سے کیا ہے آپ واقف ہو. صحیح جگہ پر صحیح بات کرنے کی عادت ڈالیں, کیونکہ کبھی کبھی صحیح بات اگر غلط جگہ پہ کرتے تو کیا ہوگا. فضل بھائی نے دعوت دی ہے کس کی, عقیقے کی دعوت دی ہے, وہاں میں موت پہ جا کے تقریر کر دوں, اچھی بات ہے موت پہ تقریر کرنا, لیکن جگہ یہ کیا ہے مناسب نہیں ہے. نکاح میں انوائٹ کیا طلاق کے موضوع پہ جا کے تقریر کرو, سمجھ گئے کہ نہیں آپ. تو بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن جگہ کے لیے وہ بات مناسب نہیں ہوتی ہے. تو کبھی کبھار اچھا اس کے لیے ضروری کہ نفسیات آپ سمجھے بچوں کی, ان کی سائیکولوجی آپ سمجھے کہ کیا کیسے بچہ کس ذہن کا ہے, کس طریقے سے اس کو سمجھایا جائے گا, کیا بتایا جائے گا. جب ان چیزوں کو آپ نہیں جانیں گے تو بچوں کو کے ساتھ کیا ہے مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی. کچھ چیزیں جو بچوں میں غلط اثر ڈال سکتی ہیں, کچھ چیزیں جو بچوں میں غلط اثر ڈال سکتی ہیں, ان میں سے بعض چیزیں جو ہم سے سرزد ہوتی رہتی ہیں. ہم بچوں کو نالائق سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بڑا نالائق میرا بیٹا ہے, بڑی نالائق بچی ہے, یہ ان میں کچھ بھی خوبی نہیں ہے. یہ سب کیا ہے نہیں ہونا چاہیے. بچوں کے متعلق یہ جو طریقہ ہوتا ہے کہ ان میں کوئی خوبی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز دنیا میں ایسی پیدا ہی نہیں کی جس میں کوئی خوبی نہ ہو. آپ کے بچے کے اندر بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبیاں رکھی ہے, بس آپ کو نظر نہیں آ رہی. آپ اس کے ساتھ بیٹھیے, اس کی سائیکولوجی کو سمجھیے, اس کی نفسیات کو سمجھیے. اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں, جو خوبیاں رکھی ہیں, آپ اس کو جان کر کے اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کیجیے, اس کو نکالنے کی کیا ہے کوشش کیجیے. تو بہت سارے لوگ کیا ہوتے ہیں کہ آپ ایک چیز سوچتے ہیں بچوں کے متعلق, بچہ وہ نہیں کر پاتا تو آپ سمجھتے ہیں کہ بچہ میرا نالائق ہے. جیسے آپ کا پلان بن گیا کہ حافظ بنانا ہے بچے کو, اب بچے کا حافظہ کمزور ہے, خلاص آپ نے نالائق کا سرٹیفکیٹ دے دیا اپنے بچے. بھائی ہر بچہ منفرد صلاحیت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے, ایک الگ صلاحیت کے ساتھ کیا ہے پیدا ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ سامنے والا بچہ حافظ ہو گیا تو آپ کا بچہ بھی حافظ ہو جائے, ضروری نہیں کہ فلاں بچے کے اندر یہ خوبی ہے تو آپ کے بچے اندر. یہی جو کمپیریزن ہے نا, یہ بچوں کے اندر بہت نقصان پیدا کرتا ہے. آپ کو آپ کے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے کن صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے, یہ کس کا کام ہے دیکھنا, آپ کا کام ہے. جب آپ بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے, ڈسکس کریں گے, ان کو واچ کریں گے, دیکھیں گے, تو آپ کو نکل کے آئے گا آپ کا بچہ اس معاملے کے اندر کیا ہے ماہر ہے. آپ کو دکھے گا, نظر آئے گا کہ آپ کے بچے کے اندر یہ صلاحیت کیا ہے بالکل الگ ہے, جو دیگر بچوں میں نظر نہیں آ رہی. کبھی آپ دیکھیں گے کوئی بچہ محنت سے پڑھتا نہیں ہے لیکن اس کے اندر دوسری بہت ساری صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بچے کو کس صلاحیت کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے. اب آپ کا کام کیا ہے, ایز اے فادر, ایز اے مدر, آپ کیا کریں, آپ اپنے بچوں کی اس صلاحیت کو سمجھ کر کے اس کو نکھارنے کی کوشش کریں. باذن اللہ کیا ہوگا, وہ بچہ آپ کا یہ بچہ لوگوں کے لیے مرجع بن جائے گا. جس فیلڈ میں اللہ نے اس کو صلاحیت اس میں کیا ہو جائے گا, وہ مرجع ہو جائے گا. لوگ اس سے مسائل اس سلسلے میں دریافت کریں گے, پوچھیں گے. آپ دیکھیں علم میں علم ایک جیسی چیز ہے. عالم جو ہوتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب ماہر ہوتے ہیں؟ نہیں, سب کی اپنی اپنی فیلڈ ہوتی ہے. کوئی حدیث میں ماہر ہے, کوئی تفسیر میں ماہر ہے, کوئی فقہ میں ماہر ہے, کوئی اصول میں ماہر ہے, کوئی فرائض میں ماہر, سب الگ الگ. صحابہ تک میں بھی یہ تقسیمات کیا ہے موجود تھی. اگر سوالات آتے تھے جب صحابہ کے درمیان اور تفسیر سے متعلق سوال تھا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ریفر کیا جاتا تھا. فرائض کے متعلق آ رہا ہے تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی طرف ریفر کیا جا رہا ہے. اس سے اشعار وغیرہ کے مسائل ہیں اگر عربی لغت وغیرہ پہ تو ہم عائشہ کی طرف رجوع. بعض صحابہ ایسے تھے جو سارے فنون میں اچھی مہارت رکھتے تھے, لیکن یہ کہ قضاء کا معاملہ ہے, فیصلے کا, تو اس میں بہت سارے عمر بن خطاب, علی بن ابی طالب وغیرہ بڑے معروف. تو ہر ایک کے اندر کیا اللہ تعالیٰ نے الگ الگ صلاحیت رکھی سب کے اندر. کہیں پر ابو بکر صدیق کی نرمی امت کو فائدہ پہنچاتی ہے اور کہیں عمر بن خطاب کا جاؤ جلال فائدہ پہنچاتا ہے, کہیں عثمان بن عفان کی سخاوت سے امت کو فائدہ پہنچتا ہے, کہیں علی کی شجاعت سے فائدہ پہنچتا ہے. اللہ کے نبی کے صحابہ بھی ایک جیسے نہیں تھے اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے ہی نہیں. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد کے اندر کیا صلاحیتیں رکھی ہیں, اس صلاحیت کو آپ کیا کریں نکھارنے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے بچے کے دوستوں کا حلقہ ضرور چیک کریں, یہ اس وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے. آپ کا بچہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے یہ ضرور آپ چیک کریں.
کیونکہ آپ گھر میں محنت کر رہے ہیں اور باہر آپ کا بچہ غلط بچوں کی صحبت میں اگر ہے تو پھر آپ سمجھ کے چلیے کہ ایک طرف آپ پانی بھر رہے ہیں اور دوسری طرف اس میں کیا ہے، سوراخ ہے، اور کوئی کچھ بھی اکٹھا اور جمع نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو بچوں کو آگاہ کریں، خود سمجھائیں، بچے بڑے بھی ہو گئے، باہر نکل رہے ہیں کہ باہر کا ماحول، باہر کے لوگ، اس طرح کی چیزیں بہت بہتر نہیں ہیں، کن بچوں کے ساتھ اٹھنا ہے نہیں اٹھنا ہے، چیک کرتے رہے کہاں بچے گئے ہیں، کن کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ یہ سب جاننا ہماری اور آپ کی کیا ہے، بڑی ذمہ داریوں میں سے۔ تو بچوں کے دوستوں کا حلقہ کیا کریں، ضرور چیک کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے۔ انسان کس میں ہوتا ہے، اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ لا تسأل عن المرء واسأل عن قرینہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انسان سے مت پوچھو وہ کیسا، لا تسأل عن المرء واسأل عن قرینہ، اس کے دوست سے پوچھو کیسا، پوری تصویر صاف ہو جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے، دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انسان سے مت پوچھو کہ کیسا ہے، بلکہ اس کے دوست سے دیکھو کہ وہ کیسا ہے۔ اچھے دوستوں کی صحبت انسان کو بڑا بنا دیتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم انسان اللہ کے نبی کی صحبت کی وجہ سے ہوئے، نبوت اور رسالت سے پہلے بھی اللہ کے نبی کے دوست تھے اور نبوت اور رسالت کے بعد بھی دوست تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلندی کی بالکل ٹاپ اور عظمت کو پہنچانی دی، صرف اللہ کے نبی کی صحبت۔ اور آپ یہ بات جانتے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو اور آپ کی حدیث کو اور آپ کی پسند اور ناپسند کو سب سے زیادہ جاننے والے امت میں کون تھے؟ جو شجاعت ہے اللہ کے نبی کی وہ ابو بکر میں نظر آئے گی، جو صبر ہے اللہ کے نبی کا وہ ابو بکر میں آپ کو نظر آئے گا۔ جہاں پر لوگ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پائے، وہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر و استقامت کے کوہ ہمالیہ ہو گئے بالکل۔ وہ اللہ کے پیغمبر کی وفات پر جو غم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا تھا وہ شاید کسی کو پہنچا ہوا ہو۔ سب صحابہ اپنے اپنے اعتبار سے بڑے غم میں تھے، لیکن آپ اندازہ کریں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صبر اور استقامت اور بہادری اور شجاعت نے اس موقع پر امت کو کتنا فائدہ پہنچایا کہ اپنے آپ کو کنٹرول کر کے، اپنے آنسوؤں کو روک کر کے، اپنے جذبات کو کنٹرول میں کر کے کس طریقے سے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اعلان کیا اور لوگوں کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کی۔ ایک ایسی آیت جو سارے صحابی بھول چکے تھے، وہ کس کو یاد تھی؟ ابو بکر صدیق کو یاد تھی رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ یہ اللہ کے نبی سے انہوں نے سیکھا تھا، نبی سے سخاوت سیکھی ہے، نبی سے شجاعت سیکھی ہے، نبی سے صبر سیکھا ہے، نبی سے جو ہے الثقہ بالنفس سیکھا۔ آپ کس کے ساتھ رہتے ہیں بہت بنیادی چیز ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کو کبھی آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ اچھے لوگ ہیں، یہ بچے اچھے ہیں، تو آپ کوآرڈینیٹ کیجئے کہ آپ کا بچہ فلاں سے دوستی کرنے والا ہو جائے۔ کبھی آپ کو معلوم ہو جائے کہ فلاں لوگ اچھے نہیں ہیں، تو کیسے اپنے بچوں کو اس سے دور کیا جائے، اس کے راستے اور اسباب متعین کی۔ آپ کبھی اس پر توجہ نہیں کرتے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ جہاں آپ رہ رہے ہیں نا، اور وہاں آپ کے بچوں کی گیدرنگ اچھے بچوں کے ساتھ نہیں ہو رہی، دوستی اچھے بچوں کے، جگہ آپ چینج کر لیجئے۔ اگر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں فائدہ ہے، آپ اپنی جگہ کو فوراً چینج کر لیجئے۔ یہ مسئلہ چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے، آپ کی دنیا اور آپ کی آخرت اور آپ کے بچوں کی فیوچر اور مستقبل سے جڑا ہوا ہے۔ جگہ چینج کر لیجئے تاکہ اس سے نجات مل جائے آپ کو۔ اسی طریقے سے یہ بہت اہم ہے کہ بچوں کی دوستی کا جو حلقہ ہے وہ کن لوگوں کے ساتھ ہے، کہاں جا رہے ہیں، کس اسکول میں جا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ دھیان نہیں دیتے، کافی بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کو صرف ایک اعلیٰ تعلیم کے لیے کتنی قربانیاں دیں گے آپ، تو آپ اس کو اعلیٰ کہتے ہیں، شریعت اس کو اعلیٰ نہیں کہتی ہے، اس کو ہائر ایجوکیشن کہتے ہیں نا، وہ آپ کہتے ہیں، شریعت اس کو نہیں کہتی۔ شریعت کے ہاں وہ اللہ کے آج بھی وہ جاہلوں ہی میں، جو اللہ کو نہیں جانے، اس سے بڑا جاہل دنیا میں کوئی نہیں، چاہے کتنی ڈگریاں اس کے پاس ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، دنیا کی زندگی کے بارے میں خوب جانتے ہیں اور آخرت کے بارے میں بالکل غافل ہے۔ ان اللہ
یبغض کل عالم بالدنیا جاہل بالآخرہ، اللہ ایسے لوگوں سے نفرت کرتا ہے جو دنیا کو جانتے ہیں اور آخرت کو نہیں جانتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزوں کے لیے بہت سارے لوگ ایسے جگہ اس کو ایسے ایسے اسکولوں میں ڈال دیتے ہیں جہاں پر سارے بچے نان مسلم، آپ کا ایک دو بچے مسلم نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ بڑی جو ہے ماحول بڑا اچھا ہے، اور جو ہے سسٹم بہت اچھا ہے، کھانے پینے کا نظام وغیرہ وغیرہ۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ آخرت سے اس کو تول رہے ہیں آپ، اپنے بچوں کی فیوچر اور مستقبل سے اس کو تول رہے ہیں آپ۔ آپ کو ڈر نہیں ہے کہ کافروں کے بچوں کے ساتھ رہتے کہیں آپ کا بچہ مرتد نہ ہو جائے؟ کتنی مثالیں آپ کو چاہیے اس سلسلے میں۔ تو اس لیے کوشش یہ کیجیے کہ یہ دنیا کی تعلیم، اللہ نے روزیاں مقرر، ظاہر ہے کہ یہ تعلیم تو تعلیم ہے نہیں، یہ کیا ہے؟ جیسے آدمی فریج بنانا سیکھتا ہے، کیوں سیکھتا ہے بھائی؟ کیوں سیکھتا ہے بھائی؟ فریج بنانا کیوں سیکھتا ہے؟ تو آدمی بنی پیسے کمانے کے لیے۔ فضل بھائی ایک آدمی اے سی بنانا کیوں سیکھتا ہے؟ یہ جو ڈاکٹر انجینئر بن رہے ہیں کیوں بن رہے ہیں؟ تو آدمی بنی پیسے کمانے کے لیے۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ یہاں بھی مقصد الحمدللہ اس میں نفاق نہیں ہوتا ہے ہمارے بھائیوں میں، بالکل واضح مقصد ہوتا ہے پیسہ کمانا، وہ چاہے انجینئرنگ کر رہے ہو، چاہے ڈاکٹری پڑھو، یا کچھ بھی کر رہے ہو، بالکل نفاق نہیں اس میں۔ 100% کیا ہوتا ہے؟ ہم یہ کام پیسے کمانے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو چیز یہ کی ہوگی، یہاں بھی مقصد پیسہ کمانا، یہاں بھی مقصد کیا ہے؟ پیسہ کمانا۔ یہ کہاں ایجوکیشن کہاں رہے گی؟ یہ تعلیم کہاں رہے گی؟ کیا ہے یہ تعلیم کہاں رہے گی؟ اس لیے ہم اور آپ اس کو سمجھیں کہ اگر ہم اللہ کو نہیں جانتے تو اللہ تعالیٰ کیا ہمارا شمار کیا ہے؟ جاہلوں ہی میں ہوگا، پڑھے لکھے لوگوں میں ہمارا شمار قطعاً نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بچوں کو نیچا نہ دکھائیں، یہ بچوں کی نفسیات پر کینسر ہے، اٹیک ہے بالکل۔ بچوں کو کیا کریں؟ نیچا نہ دکھائیں۔ عام طور سے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اچھا مثال دیجئے کہ فلاں بچہ الحمدللہ دیکھو کتنا آگے بڑھ گیا، اس طرح کی مثال کبھی کبھار دیتے رہیے، لیکن یہ کہ آپ بار بار ایسا کرتے رہے، دیکھو فلاں کا بڑا اتنا آگے ہوگا، تم ابھی وہیں کہ وہیں رہ گئے، ارے کچھ بھی تم سے نہیں ہو سکتا وغیرہ وغیرہ، ایسے میں کیا ہوگا؟ ایسے میں بچے کے اندر بگاڑ کیا ہے؟ شروع ہو جائے، اور بچہ آپ سے نفرت اور اس سے حسد رکھنا شروع کر دے گا۔ جس کی مثال آپ بار بار دے رہے ہیں نا، اس سے حسد کرنا شروع کر دے گا، اور آپ سے تو کبھی کبھار انکریج کرنے کے لیے، کبھی کبھار اس کو دلچسپی دلانے کے لیے آپ کہہ دیتے ہیں، الگ بات ہے، لیکن بار بار اگر آپ اس کو وہ کریں گے تو اس کا نقصان بہت ہوگا۔ بچوں کو کمپیئر کرنے وغیرہ والا معاملہ نہ کریں، کبھی اس کی ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن بار بار اس کو نہ کریں۔ کمپیریزن اس معاملے میں عام طور سے اچھی چیز نہیں ہوگا۔ بچوں کو نیچا نہ دکھائیں، دیکھیں اس کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں، اس کو اس بنیاد پر اس کے بارے میں صحیح ڈیسیزن اور فیصلہ لینے کی کوشش کریں۔ بچے اور مشین کا فرق یاد رکھیں۔ ہم کیا کرتے ہیں بچوں کے متعلق، کیونکہ اب ان سے کیا کرنا ہوتا ہے بچوں کے متعلق ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک خواب رکھتے ہیں، ہم ایک کیا ہے بچوں کے متعلق ایک خواب رکھتے ہیں، تو چاہتے ہیں کہ بس جلدی سے جلدی وہ خواب کیا ہو جائے؟ تعبیر ہو جائے، پورا ہو جائے۔ بچے ہوتے ہیں، مشین نہیں ہوتے ہیں۔ دھیرے دھیرے وہ ایک ایک کر کے کیا ہے ان چیزوں کو سیکھتے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ آج آپ نے کہا، بس بچہ فوراً شروع کر دے، ریموٹ ہے، کیا بولتے ہیں اس کو؟ روبوٹ وہ ہے آپ، مطلب آپ کا کہ آپ نے کہا بس کرنا شروع کر دے۔ تو یاد رکھیں کہ بچے اور مشینوں میں کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے۔ بچے فطرتاً آزاد ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ اگر آپ ان پہ سختیاں کریں گے اور اسی طریقے سے ان کو پریشرائز کریں گے بہت زیادہ، تو وہ آپ کے باقی ہوتے چلے جائیں گے۔ بلکہ ان کو آزادی دیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزادی دے رکھی ہے، اس آزادی میں ان کو جو صلاحیت اللہ نے دی ہے اس میں ان کو اڑانے کی کوشش کریں، تاکہ وہ ان کے اندر سیلف کانفیڈنس پیدا ہو اور آگے بڑھیں وہ۔ لیکن آپ اگر بچوں سے یہ توقع کر رہے ہوتے ہر جگہ
کہ بس یہ چیزیں فوری طور پہ بچے کر دیں، فوری طور پہ کر دیں، فوری طور پہ یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، ان سب سے بچنے کی کوشش کریں، دھیرے دھیرے ماحول کو بہتر بنانے کی معاملہ کریں. بچوں کا حوصلہ بڑھائیں، حوصلہ توڑے نہیں، بچوں کا حوصلہ کیا ہے بڑھائیں، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، سیلف کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے. اگر بچہ کوئی کام کیا ڈھنگ سے نہیں کر سکا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ بچہ کوئی کام کیا اور صحیح نہیں کیا تو آپ کیا کریں گے؟ بس خلاص، حوصلہ بڑھا اس کا، آپ نے اس کو ہوم ورک دیا، کر کے لا کے دیا، اور آپ کے مزاج کے مطابق ہوم ورک نہیں ہے، آپ نے اس کو ڈانٹ دیا یا اس کے حوصلے کو پست کر دیا، اب کیا ہوگا؟ وہ آگے بڑھے گا اس میں؟ بچوں کے حوصلے کو پست نہ کریں، بلکہ کہیں الحمدللہ بہت اچھا ہوا، اور بہتر تم کر سکتے ہو، اور بہتر تم کر سکتے ہو، نیکسٹ ٹائم جب تم لکھو گے اور بہتر لکھو گے، نیکسٹ ٹائم جب کرو گے اور بہتر کرو گے. تو بچوں کے حوصلوں کو پست نہ کریں، بلکہ اس کو کیا کریں؟ انکریز کریں، بڑھانے کی کوشش کریں. ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی یہی بڑی کمی ہوتی ہے کہ وہ بچوں کے حوصلوں کو کیا کرتے ہیں؟ پست کر دیتے ہیں. اس طریقے سے ان کے اندر جو صلاحیت اللہ نے رکھی ہوتی ہے وہ بھی کیا ہے؟ ختم ہوتی چلی جاتی ہے. بچے سوالات بہت کرتے ہیں، دیکھا آپ نے؟ بہت سارے سوالات ہو سکتا ہے، نانسنس بھی ہو سکتے ہیں آپ کے لیے. ابو یہ کیسے، امی یہ کیسے، یہ کون ہے، وہ کون ہے، تو ہم کسی اور خیال میں ہوتے ہیں تو ان کا سوالات یا تو سنتے نہیں، یا تو سوال پہ ڈانٹ دیتے ہیں. آپ کا بچہ اگر سوال کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے بہت بڑی اولاد پلس بڑی ایک بلین بچہ آپ کو دے دیا ہے. کیا دے دیا ہے؟ دنیا کے اندر انقلاب لانے والے بچے وہ رہے ہیں جنہوں نے بچپن میں سوال کرنے کی عادت ڈالی. یہ بچوں کے بڑے ہونے کی نشانی ہے کہ پوچھتے ماما ایسا کیوں، پاپا ایسے کیوں، ابا ایسا کیوں، رکو ایسے کیوں، نماز میں آج ایسے کیوں ہوا، کسوف کی نماز میں ہم نے ایسا کیوں پڑھا، یہ 2 رکوع کیوں ہو گئے. تو یہ بچوں کے جو سوالات ہیں نا، اس کا خوش دلی سے آپ ویلکم کریں اور ان کے سوالوں کا جواب دیں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بچہ نہیں جانتا نا، اور جاننے جہالت کا علاج کیا ہے؟ سوال کرنا ہے، پوچھنا. انما شفاء العی سوال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہالت کا نہ جاننے کا علاج کیا ہے؟ سوال کرنا ہے. تو جب بچہ سوال کرے تو اس کے سوالوں کا کیا کریں؟ استقبال کریں، ویلکم کریں. کیونکہ تجسس انسان کے دل میں علم کے راستے پر چلنے کی للک پیدا کر دیتا ہے. بچہ اس کے اندر تجسس ہوا تب نا، یہ ایسا کیوں، یہ ایسا کیوں، یہی سوال ہے نا اس کا. تو یہ چیزیں کیا ہوتی ہے؟ اس سے راستے کھلتے ہیں. دنیا میں دیکھیں گے جن بھی بڑے لوگوں کے متعلق، تو کب کیسے کیوں، یہ جو سوالات بچوں کے ہوتے ہیں یہ ان کی ذہانت، ان کے برلنٹ ہونے کی کیا ہے؟ دلیل ہوتے ہیں، ان کے زندہ دل ہونے کے. جو بچے خاموشی اختیار کیے ہوتے ہیں نا، عام طور سے بہتر اس کے نتیجے نہیں ہو پاتے. تو بچوں کے بہت سارے اساتذہ ہیں، بچے سوال کیے نہیں ڈانٹ ڈپٹ کے وہ کر دی، کتنے سوال کرتے ہو وغیرہ وغیرہ. اس طریقے سے نہیں، بچوں کے سوالات کا استقبال کریں، ویلکم کریں. جواب آپ کو معلوم ہے بہتر انداز میں جواب دیں، جواب آپ کو نہیں معلوم ہے تو آپ ٹائم لے لیں، اس میں کوئی بری بات نہیں، اس میں کیا ہے؟ ٹائم لے لیں. لیکن بچوں کے جذبات کے ساتھ آپ کردار قطعاً نہ کریں. تو بچوں کے سوالوں کا استقبال کریں، تشفی بخش جواب دیں، توجہ کے ساتھ کیا ہے؟ جواب دے، سنے، حوصلہ افزائی کرے. کہا کہ تم نے بہت اچھا سوال کیا، الحمدللہ اس طرح کے بہت اچھے سوالات ہیں، ان کے سوالات پر بھی ان کو انعام دے. یہ چیزیں کیا ہے باذن اللہ آپ اگر کرتے ہیں تو بہت فائدہ ہوگا. اگر وقت پر ان کے سوالوں کا جواب نہیں ملا تو پھر بچے سوال کرنا بند کر دیں گے. سوال بند ہو گیا تو علم کا ڈور اور دروازہ کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا. سوال علم کا دروازہ ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے عالم کیسے ہو گئے؟ تو کہا لسان سعول، کثرت سے سوال کرنے کی وجہ سے، پوچھنے کی وجہ سے، وقلب عقول، اور سمجھدار دل رکھنے کی وجہ سے. آدمی کوئی چیز، ایک چیز، ایک مسئلہ سمجھنا اگر اس کو تو ہو سکتا ہے کئی کتابوں کو پڑھا، لیکن کوئی عالم مل گیا وہ مسئلہ دریافت کر لیا اور لمحے میں کیا ہے
اس کا وقت بچ گیا اور الحمدللہ مسئلہ معلوم ہو گیا. تو سوالات کیا کرتے ہیں؟ اچھے سوالات، بہترین سوالات یہ تیار کر کے رکھنے چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ سوالات جو بھی آپ کو کنفیوژنس ہے، جس میں بھی کلیئرٹی آپ کو نہیں مل رہی، اس کو تیار کر کے آپ رکھیں. جب علماء سے ملاقات ہو تو آپ اس کو کیا ہے دریافت کر لیں، پوچھ لیں، اور اس کے جوابات کیا ہے اپنے مختصر انداز میں لکھ لیں. بہرحال بچوں کو اچھے اور برے کی تمیز کیسے ہوتی ہے جانتے ہیں؟ کیسے معلوم ہوگا؟ اب چھوٹا بچہ ہے میرا، 4 سال کا بچہ ہے، کیسے معلوم ہوگا اس کو گالی دینا اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ ہاں اس کو بتائیں یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے. 4 سال کا بچہ جانے گا کہ ماں بہن کیا ہوتی ہیں؟ ہاں پیرنٹس کو دیکھ کے آپس میں پیرنٹس کو دیکھ کر کے آپ اس کو کیا بولتے ہیں آپ لوگ انگریزی میں؟ ہاں لہجہ. جو آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے نا وہ بچوں کو بتاتا ہے کہ اس نے غلط کیا کہ صحیح کیا. اگر گالی دیا اگر خوش ہو گیا تو اس کو کیا لگے گا؟ یہ تو میں نے بڑا اچھا کام کر لیا ہے. کسی کو مارا آپ ماشاءاللہ ہنس دیے مسکرا دیے تو اس کو کیا لگے گا؟ ہماری چھوٹی والی جو بچی ہے، ایک ایسے مثالیں دینے کی ضرورت نہیں، دلی میں بتا رہا ہوں کہ کبھی کبھار دیکھیں ایسا ہم لوگوں کی غلطی ہوتی ہے. تربیت بچوں سے زیادہ ہماری ضرورت ہوتی ہے. تو اس کی اماں اگر کہتی تمہارے ابو ناراض ہیں، اب آتی ہے اگر میں مسکرا دیا تو کہتی نہیں نہیں ابو ناراض نہیں ہے، ابو مسکرا رہے ہیں ابو ناراض نہیں ہے. تو بچے کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کیسے 1.5 2 سال کی بچے کو کیسے معلوم ہوا؟ ایسے معلوم ہوتا ہے اس کو آپ کے ایٹیٹیوڈ سے. اگر بچہ اچھا کر رہا ہے، آپ اس پر شاباشی دے رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، تو اس کو لگتا ہے کہ میرا کام کیا ہے یہ اچھا کام کر رہا ہوں. اور اگر غلط کر رہا ہے تو اسی پر آپ کو کیا ایٹیٹیوڈ بدلنا چاہیے، آپ کو ناراضگی کا ناپسندیدگی کا اظہار ہونا چاہیے. کیونکہ بچہ آپ کے فیس کو پڑھتا ہے، کیا کرتا ہے وہ آپ کے فیس کو پڑھ کر کے تمیز کرتا ہے کہ یہ میں نے اچھا کام کیا ہے کہ برا کام کیا. یہاں پہ ہمارے لوگ اکثر مار کھا جاتے ہیں، اکثر مار کھا جاتے ہیں. تو دیکھیں بچہ جب کوئی عمل کر رہا ہوتا ہے تو اسی اعتبار سے کیا ہے، اور وہ لیول بھی ویسے ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ چھوٹی غلطی کیا ہے تو چہرے پہ بہت بڑا ایکسپریشن لاڑے، بچے کو یار بڑی غلطی ہوگی مجھ سے. نہیں، اسی انداز سے خوشی بھی اسی انداز میں اور ناراضگی بھی اسی انداز میں ہونی چاہیے. جس طرح سے وہ چھوٹی غلطی کر رہا ہے تو چھوٹی ناراضگی کا اظہار کرے، میڈیم کر رہا ہے تو میڈیم ناراضگی کا اظہار کرے، بڑی غلطی کر رہا ہے تو بڑی ناراضگی کا. تو بچے کو یہ بڑا بڑا غلط کام سے ہو گیا ہے. بچوں کو کیا لگے گا؟ جیسے گالی دیا آپ کو تو آپ اس پہ کیا کریں گے؟ آپ اس پہ اچھا اظہار کیجئے ناراضگی کا، تاکہ اس کو کیا لگے کہ ہاں یہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے، دوبارہ وہ اس سے کیا ہے پرہیز کرے. تو بچہ چھوٹا ہے، 3 4 سال 5 سال کا بچہ تو یہ نہیں جانے گا نا کہ یہ کیا ہے یہ کیا نہیں ہے. وہ کیسے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ صحیح اور غلط ہے؟ اس کی تمیز کیسے ہوتی؟ آپ کے چہرے کے ایکسپریشن سے، آپ کے ایٹیٹیوڈ سے ہی وہ جانتا ہے کہ وہ صحیح کر رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے. صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، اس میں دیکھیں. اسی طریقے سے بچوں کے ساتھ بچوں میں پیار کے ساتھ خوف بھی پیدا کرے. تھوڑا ایسا نہ ہو کہ بچہ بالکل ڈرا ہو جائے آپ سے. پیار کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ خوف بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے پیار کا غلبہ ہونا چاہیے لیکن خوف بھی بچوں میں ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ بالکل آپ سے ڈر ہی نہ ہو. تو یہ اسباب بھی اختیار ضرور کریں کہ بچے کو اتنی محبت نہ کرے، اتنا لاڈ نہ کرے کہ بچہ آپ کے لاڈ اور آپ کی محبت کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دے. جیسے اس زمانے میں ہوتا ہے بہت سارے بچے ماں باپ کی اندھی محبت کا خوب ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. بچے بھی بچیاں بے خوب اٹھاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک حد تک کیا ہے بچوں میں آپ کا خوف ہونا چاہیے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ علقوا الصوت حيث يرى البيت فانه له ادب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہی درے کو ایسی جگہ لٹکا کے رکھو کہ اس کو لوگ دیکھیں، کیونکہ یہ گھر والوں کے لیے ادب ہے. تو یہ ہو کہ بچوں کو احساس ہو کہ اگر ہم سے بڑی غلطی ہوتی ہے تو ہمیں مار بھی پڑ سکتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہو. بچے اگر غلط کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں کبھی کبھار بچوں پر کہ بچے سے غلط ہوا ہے تو تعریف بھی کرے، اچھے کام پہ تعریف بھی کرے. ہو چکا ہے تقریباً یہ. اگر بچوں سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے جو نادانی میں ہو جائے، غیر شعوری طور پر ہو جائے، غیر ارادی طور پہ ہو جائے، گلاس لے کر چائے لے کر آ جاتے آپ کو دینے کے لیے، آپ کو اچھا کام کرنے کے لیے آ رہے تھے، چھوٹ گیا ہاتھ سے، پھسل گئے گر گئے، ایسے میں ہم کیا کرنا چاہیے؟ کلاس لینی چاہیے کہ نہیں لینی چاہیے بچوں کی؟
بہت غلط طریقہ ہے یہ، بہت غلط طریقہ یہ۔ اگر بچوں سے غیر شعوری طور پر نادانی میں کوئی خطا اور غلطی ہو جائے بھول چوک میں، تو اللہ تعالیٰ کے ہم پہ تو آپ کیا اس پہ سزا دیں گے؟ جب اللہ تعالیٰ کیا کیا ہے نسینا او اخطانا، تو اس جرم پر کو کوئی سزا نہیں دینا چاہیے اس کے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر بچے کیا ہے کوئی بھی کام کرتے ہوئے ڈریں گے اور نقصان زیادہ ہوگا۔ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے بچوں سے تو اس کو آپ کیا ہے اگنور کرنے کی کوشش کیجیے ہر حال میں۔ بچے شرارت کرتے کہ نہیں کرتے؟ شرارت پہ ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، بچے مسجد میں تو آتے نہیں، اب تو بہت کم لوگ ہیں جو لے کر آتے ہیں، جو لوگ لے کر آتے ہیں غلطیاں بھی کرتے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن کیا بچے شرارت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بچے نہیں شرارت کریں گے تو کون شرارت کرے گا؟ تو بچوں کو ایک جائز حد میں شرارت کرنے دیجیے میرے بھائی۔ آپ سوچتے ہیں کہ آپ 40 سال کے ہو گئے تو بھی ویسے رہیں، آپ سوچتے ہیں میں اتنا ٹینشن میں رہتا ہوں مسکرا نہیں پاتا ہوں، ہاں بجلی کا بل دینا ہے، گھر کا رینٹ دینا ہے، ڈیپینڈنٹ فیس دینی ہے، مینیجر کی ٹینشن الگ ہے، اتنی ساری چیزیں میرے ساتھ ہیں، میں مسکرا نہیں پاتا ہوں، کھیل کود نہیں کر پاتا ہوں، تو بچہ کیوں کھیلے کودے؟ بھائی وہ فری ہے، ان تمام لوازمات سے کیا ہے وہ فری ہے، تو کم سے کم اس کو کھیلنے کودنے دو۔ کھیلنا کودنا کیا اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ آدمی فری ہے، ٹینشن نہیں اس کے پاس ہے۔ تو ایک جائز حد میں کیا ہے بچوں کو کھیلنے کودنے دیجیے، اس سے اس کی جسمانی نشو و نما بھی ہوتی ہے، روحانی نشو و نما بھی ہوتی ہے، اس کا جو ہے اس کا برین، اس کا دماغ اس کا بڑھتا ہے، اور جسمانی اعتبار سے بھی کیا ہے وہ نشو و نما پاتا ہے۔ اس لیے بچوں سے یہ توقع نہ کریں۔ بہت سارے بچے کیا ہے خاموش بیٹھے رہتے ہیں، بڑا شریف بچہ فلانا کا، کیوں شریف بچہ؟ ارے بھائی بالکل شرافت سے بیٹھا ہے، کیا بات ہے؟ بچوں کا اس طریقے سے شرافت سے بیٹھنا اصل میں خود اپنے آپ میں شک پیدا کرتا ہے کہ بچہ نارمل ہے کہ نہیں ہے۔ بچے وہ ہوتے توڑ پھوڑ تھوڑا کرتے رہے، گھر میں کچھ نقصان ہوتا رہے، مہینے مہینے گزر جائے بچے نے کوئی نقصان نہیں کیا، کچھ توڑا پھوڑا نہیں ہے، کیا کون سے بچے ہیں آپ کے پاس بھائی؟ بیوی بچے نقصان نہیں کرتے تو مزہ نہیں آتا، یہ بات ہے بھائی، بیویوں کی بھی بات بھی ہے، کچھ نہ کچھ ٹوٹنا پھوٹنا، جب کچن میں رہتے ہیں اور اتنے سارے سامان ہے، ہر دم کھانا بنانا ہے، اور کبھی تو پھسلنا چاہیے، سالن گرنا چاہیے۔ اب اس پہ آپ جو ہے کلاس لے لیں گے تو یہ غلط بات ہے، نہیں کچھ نہ کچھ کبھی یہ ہوتے رہنے کہ یہ سب یہ نیچرل چیزیں ہیں، اس سے جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو بچوں میں ایک حد تک کیا اچھل کود شرارت یہ سب کیا ہے یہ بہترین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے خاص طور سے گھر میں، تو حسن بھی آ جاتے رضی اللہ عنہ تھا، آپ کے گردن پہ سوار ہو جاتے، پیچھے سے حسین بھی آتے وہ بھی سوار ہو جاتے تھے، یہ عام چیز تھی۔ ہمارے پاس اگر ایسا کر لے تو دیکھیے کیا ہو جائے گا۔ نماز تک میں نے دیکھا ہے کہ سبحان اللہ بچے چھوٹے بچے انہوں نے کیا کیا، کوئی شرارت کر دی نماز میں، سلام پھیر کر کے دعا جناب نہیں پڑے، ایک چاٹا مارے بچے کے گال پہ، یعنی جہالت پر جہالت۔ ایک تو مار نہیں سکتے تھے، دوسرے کا مارا، ایسے بچے ایسے لوگ تو بچوں سے زیادہ مار کھانے کے لائق ہیں۔ تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، سب کیا ہے ان چیزوں پر توجہ کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ بعض اہم چیزیں تھی جو ذکر کی گئی ہیں، اور ظاہر ہے اب اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ ابھی کتنا وقت ہے؟ ہاں بس 5 منٹ کا اسٹاپ لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر 15 منٹ۔ موسم بھائی اس میں کچھ ہے تھوڑا تھوڑا؟ اچھا بہرحال آپ لوگ سن سکتے ہیں نا، کوئی مشکل نہیں ہے نا؟ چلیں اب ہم لوگ آتے ہیں ایک طریقے سے جو حقوق ہیں اولاد کے اس کی طرف آتے ہیں، کیونکہ ابھی ساری باتیں عام طور سے ایک دوسرے انداز کی تھی، اب باقاعدہ طور سے وہ باتیں بھی ضروری ہیں جو بچوں کے حقوق سے متعلق ہیں، اور اس سے بھی بچوں کی نشو و نما میں بہترین تربیت میں بہت اثر پڑتا ہے۔ تو آئیے ایک بہترین اولاد
پانے کے لیے اور اولاد کی بہترین تربیت کرنے کے لیے اسٹیج کہاں سے شروع ہوتا ہے, کہاں سے ابتدا کرنی ہے, کہاں سے کرنی جب بچہ 10 سال کا ہو جائے. بچوں کی تربیت کرنے کے لیے ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ پیدائش سے پہلے, شادی سے پہلے. ہاں کہاں سے کرنی ہے؟ اگر آپ بہترین اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو کہاں سے کریں گے؟ سلیکشن سے. اختیار الزوجۃ الصالحہ, زوجۃ الصالحہ. اگر بہترین اولاد چاہ رہے ہیں تو کیا ہے؟ بہترین ماں کا انتخاب کریں, بہترین بیوی کا انتخاب کریں, اور بیوی بہترین شوہر کا انتخاب کریں. یہ بہت ضروری ہے, یہیں سے ابتدا ہوتی ہے. یہیں سے کیا ہے؟ ابتدا ہوتی ہے. بہترین تربیت کی یہیں سے شروعات ہوتی ہے کہ جوڑوں کا انتخاب کیا ہونا چاہیے؟ بہتر ہونا چاہیے. یعنی خاص طور سے بیوی کے انتخاب میں, کیونکہ بیوی زیادہ رہتی ہے گھر میں, تو بہترین اولاد کے لیے ایک بہترین نیک اور صالحہ عورت کا انتخاب کیا جائے جو اللہ رب العالمین سے کیا ہے؟ ڈرنے والی ہو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ عورتوں سے نکاح 4 اہم ریزن اور سبب کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے. لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا. اس کی خوبصورتی, اس کا حسب, اس کا مال اور اس کا دین. فاظفر بذات الدین, دین والی کو کیا کرو؟ ترجیح دو, کامیاب ہو جاؤ گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا کلھا متاع, پوری دنیا ساز و سامان فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ, اور دنیا کی سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ نیک بیوی ہے. نیک اور صالح بیوی انسان کی زندگی کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر آپ کو نیک بیوی مل گئی تو اللہ نے آپ کو پوری دنیا دے دی. اور نیک اور صالحہ بیوی اگر نہیں مل پائی تو آپ کی زندگی, آپ موت کی تمنا دنیا ہی میں کرنا شروع کر دیں گے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے من سعادت المرء, من سعادت المرء, آدمی کی خوش بختی میں سے یہ ہے کہ اس کے پاس 4 چیزیں جو ذکر کی گئی ہیں نا, 4 چیزیں انسان کی خوش بختی کی نشانی. کیا کیا ہے وہ؟ نیک بیوی, کشادہ گھر, بہترین سواری, اچھا پڑوسی. اربع من السعادہ, 4 چیزیں کیا ہے؟ سعادت میں سے, نیک بختی میں سے. المرأة الصالحہ, نیک بیوی. والمسکن الواسع, کشادہ گھر تاکہ آپ کی پرائیویسی وغیرہ ڈسٹرب نہ ہو. والجار الصالح, اور نیک پڑوسی. والمرکب الحنی, نرم اچھی سواری, اچھی. اور یہی 4 چیزیں کیا ہیں؟ آدمی کی شقاوت میں سے بھی ہے, بدبختی میں سے بھی ہے. ہاں حدیث وہی ہے کہ واربع من الشقاوہ, اور 4 چیزیں کیا ہونی ہیں؟ آدمی کی بدبختی کی علامات میں سے ہیں. اس کے ریفلیس کر لینا چاہیے. کیا کیا ہے؟ الجار السوء, برا پڑوسی. بدل سکتے ہیں کہ نہیں ہم؟ والمرأة السوء, بری عورت. بدل سکتے ہیں کہ نہیں؟ والمسکن الضیق, تنگ گھر. والمرکب السوء, یہ 4 چیزیں, اس کے ساتھ بہت زیادہ کمپرومائز مت کیجیے. بہت سالوں کہتے بھائی چلنے دو, چلائیے نہیں, ڈھکیل کر کب تک چلیں گے؟ پورا سسٹم خراب ہو جائے گا, پوری نسل تباہ برباد ہو جائے گی. اگر کسی بیوی کے اندر, کسی عورت کے اندر آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ اب اس کے اندر اصلاح کی گنجائش موجود نہیں ہے, آپ نے محنت کر لی, تو آپ کیا کر لیجئے؟ راستے الگ کر لیجئے. راستے کیا ہے؟ الگ کر لیجئے. اور اولاد کا انتظار مت کیجیے, شادی کے بعد سے ہی دیکھتے رہیے, محنت کرتے رہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک لمبا بچے کئی ہو جائیں. لوگ الگ ہوتے ہیں لیکن کب؟ جب کو بڑے بچے ہو جاتے, کئی بچے ہو گئے, پھر الگ کیا ہو رہا؟ پوری تباہی ہو گئی ہے. تو پہلے ہی سے کوشش کی جائے. ایک تو جب سلیکشن ہو تو سلیکشن سے ہی آپ کو بہترین نیک اور صالح بیوی کا انتخاب کرنا چاہیے. اور ایسے ہی عورتوں کو بھی صالح اور نیک مردوں کا انتخاب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پچھلے میرے خیال سے جب میاں بیوی کا سیشن چل رہا تھا تو میں نے ایک واقعہ ذکر کیا تھا کہ پچھلے دنوں میں ایک واقعہ کیا پیش آیا تھا کہ ایک عورت نے نکاح کیا
اور نکاح کرنے کے بعد جب آئی نیک اور صالحہ عورت تھی تو پہلی ہی رات اس نے شوہر سے پوچھا کہ تو آپ کے ماں باپ کھانا کھائے نہیں کھائے دیکھے، تو اس نے اگنور کیا، اچھا جواب نہیں دیا. تو بیوی نے کیا کیا، اس سے خلا لے لیا. کہا کہ یہ شخص جو اپنے ماں باپ کے سلسلے میں اتنا لاپرواہ ہے، اسی کے نطفے سے کل جب میرے یہاں بیٹا پیدا ہوگا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی ایسا ہو. کیونکہ آپ اپنی اولاد کے لیے کنگ ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ کنگ ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں. اللہ کے بعد سب سے زیادہ آپ کی اولاد کس کی اطاعت کرتی ہے؟ اور بادشاہ کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی اطاعت کی جائے. اللہ کیوں مالک الملوک ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ کیوں اس کی نافرمانی نہیں کر سکتے؟ صرف فرمانبرداری کی جا سکتی ہے کیونکہ اللہ کا بادشاہ کا بادشاہ ہے. تو اس عورت نے خلا لے لیا کہ نہیں، یہ اپنے ماں باپ کے سے ہمارے پاس کیا ہے. آج کی عورتیں خوش ہو جاتی ہیں، مل گیا مجھ کو، میرا اپنا مل گیا. سپنوں کا شاہزادہ کیا ہے؟ مل گیا. ہماری عورتیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹی، اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرے، مردوں پہ، عورتوں پہ بھی، سب بھی. لیکن بہرحال یہ ہماری تھاٹ اور تھنکنگ ہو گئی ہے کہ نہیں، کہ ایسا آدمی جو سپریشن میں ڈھونڈتے ہیں لوگ، ایسا رشتہ جس کی بہنیں نہ ہو، ایسا داماد جس کی بہن نہ ہو، جس کا بھائی نہ ہو، جس کا پورا بالکل کیا وہی اس کی دنیا ہو، پوری کائنات وہی ہو. سبحان اللہ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ جس بندے کا سلیکشن کر رہے ہیں وہ اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرتا ہے، بہنوں کے حقوق ادا کرتا ہے، بھائیوں کے حقوق ادا کرتا ہے، اور حقوق ادا کرنے میں اللہ سے ڈرتا ہے، تو آپ خوش ہو جائیے کہ یہ شخص آپ کی شادی کے لیے، آپ کا لائف پارٹنر بننے کے لیے بہت سوٹیبل اور مناسب ہے. جب اپنے والدین کا، بھائی بہنوں کا اور دیگر خاندان والوں کے حقوق کو ادا کرتا ہے تو آپ کے حقوق میں وہ کوتاہی نہیں کرے گا. نیک آدمی کیا کرتا ہے؟ نیک آدمی سے نکاح کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ امام عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا کہ ان کے پاس ایک صاحب آئے کہ مجھ کو فلاں نے نکاح کا پیغام بھیجا میری بیٹی کو، کیا کروں میں؟ تو انہوں نے کہا کہ نیک آدمی سے نکاح کرو، متقی آدمی سے نکاح کرو. کیونکہ اگر وہ یکرمھا کہ اگر وہ نیک آدمی اس سے محبت کرے گا، تمہاری بیوی بیٹی سے، تو اس کی عزت کرے گا، اور اگر محبت نہیں کرے گا تو ظلم نہیں کرے گا. نیک آدمی کی پہچان کیا ہے؟ کبھی بھی اگر آپ اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ اپنی بیٹی کا نکاح نیک آدمی سے کرتے، صالح آدمی سے کرتے، تو فائدہ کیا ہوگا؟ اگر آپ کی بیٹی اس کو پسند ہو گئی تو اس کی عزت کرے گا، اور اگر پسند نہیں ہوئی تو کسی بھی صورت میں وہ ظلم نہیں کرے گا. لیکن اگر نیک نہیں ہے، پسند نہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ پھر ظلم ہی کرتے ہیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ بہترین تربیت کے لیے پہلا کہاں سے شروعات ہونی چاہیے؟ سلیکشن سے. کہاں سے؟ سلیکشن سے ہونی چاہیے کہ نیک اور صالح جوڑوں کا انتخاب کیا جائے، یعنی اچھی بیوی کا انتخاب کیا جائے، اور بیویاں بھی اچھے شوہروں کا کیا کریں؟ انتخاب کریں. بعض روایات میں اللہ کے نبی نے ذکر کیا، اور سب مجموعی طور پہ سب روٹس کو ملا دیا جائے تو انشاءاللہ روایات کیا ہے؟ حسن درجے کو پہنچ جائیں گی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا من رزقہ اللہ امرأة صالحة فقد اعانہ علی شطر دینہ، جس کو اللہ تعالیٰ نیک اور صالح بیوی دے دے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے آدھے دین کی مدد کر دی. خلاص، نیک اور صالح بیوی مل گئی اگر آپ کو تو آدھے دین کی مدد وہ کر دے گی آپ کی. اور آدھے دین پہ کیا ہے؟ پھر آپ اللہ سے ڈرتے رہیے. کیونکہ جو ہم سب سے زیادہ معاملہ کس کے ساتھ ہمارا ہوتا ہے؟ کس کے ساتھ ہم وقت زیادہ گزارتے ہیں؟ نمازوں میں فجر میں اٹھے نہیں اٹھے، سب سے زیادہ کون سی نماز چھوٹی ہے فضل بھائی؟ فجر کی نماز. ایک دم یقین ہے. اور نمازوں میں سب سے اہم نماز کون سی ہے قدوس بھائی؟ عصر کی ہے. عصر یا فجر؟ اختلافات عشاء اور فجر. بھائی سب سے اہم نماز کون سی ہے؟ فجر کی نماز ہے. اہم نمازوں میں کیا ہے؟ فجر کی نماز ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو سب سے زیادہ نماز کب کون سی چھوٹتی ہے؟ اگر اچھی اور نیک اور صالحہ بیوی ہو تو چھوٹے گی. سلاتی ہے یا جگہ کے بھیجتی ہے؟ ہمارے ہاں اکثر بیویاں کیا کرتی ہیں؟
سلانے والی ہوتی ہیں. اگر نیک اور صالح بیوی ہو تو سونے نہیں دے گی, ناک میں دم کر کے رکھے گی جب تک آپ نماز نہیں پڑھ لیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ یا تو آپ اتنے بگڑے ہوئے ہوں گے کہ اس نیک بیوی سے اپنا دامن چھڑا لیں گے, یا تو پھر آپ سدھر جائیں گے. اور بیوی سے کوئی نہیں سدھرے گا تو کس سے سدھرے گا؟ اچھے اچھے کو بیویاں سدھار دیتی ہیں. عورت میں اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت رکھی ہے کہ کیا ہے, اچھے اچھوں کو سدھار دیتی ہیں. اچھے اچھے لوگ بالکل پورا جو ہے, جیسے بیوٹی پارلر میں عورتیں جاتی ہیں نا, بدل جاتی ہیں, بالکل ایسے شادی کرنے کے بعد مرد کی پوری لائف کو بدل دیتی. لگتا ہی نہیں کہ پرانا ماڈل ہے یہ, اگر عورت آ جائے اس پہ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پازیٹو بیان کرے. ہماری بہنیں اس کو مت سمجھے, میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ میں وہ صلاحیت رکھی ہے کہ آپ اپنی محبتوں سے, نرم و نازک اداؤں سے اپنے شوہر کا دل جیت کر کے کیا ہے, سارا کام کرا سکتی ہیں. کتنی عورتوں کے متعلق جو ہے یہ علم ہے کہ ان کے آنے سے ان کے شوہروں کے دین میں بڑا بدلاؤ آ گیا. نمازوں کی پابندی ہو گئی, داڑھی ہو گئے, پینٹ پاجامہ ٹکنے سے اوپر ہو گیا, حلال روزی کی فکر ہو گئی ہے. یہ ساری کی ساری اپنے ماں باپ کا پہلے خیال نہیں رکھتے تھے. کبھی ایسا سنا ہے؟ اکثر جگہ تو آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے نا کہ بیوی آئی نہیں کہ ماں باپ چھوٹ گئے. میں ایسے گھروں کو بھی جانتا ہوں کہ پہلے وہ ماں باپ کا خیال نہیں رکھتا تھا, گھر والوں کا دھیان نہیں رکھتا تھا, بیویوں کا حصہ نہیں دیا اس نے, لیکن بہنوں کا, بیوی نیک صالحہ بیوی آ گئی, اس نے پورا چینج کر لیا. آپ کو اپنے ماں باپ کا دھیان دینا ہے, بہنوں کی قدر کرنی, ان کے حقوق کے لیے وہ خود اپنے شوہروں سے لڑ دی. تو سبحان اللہ, اس طرح کی بیوی اگر مل جائے تو دنیا ہی میں کیا ہے, جنت کا منظر نظر آنے لگ جائے گا. تو ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں کیا ہیں جو شادی شدہ, وہ اپنے شوہروں کو تبدیل کرنے میں, بدلنے میں کیا ہے. میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ جس عورت کا شوہر بگڑا ہوا ہو اور عورت اس کو بدل نہیں پائی, تو صرف یہ شوہر کا معاملہ نہیں, اس عورت کا فیلئر ہے, اس کے اندر خوبیاں نہیں, اس کے اندر کیا ہے. آپ دیکھیں موسیٰ علیہ, فرعون نے کیا دستور بنایا تھا جب اس کو راہب نے بتا دیا کہ ایک آدمی پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں جو تمہاری سلطنت کا خاتمہ کر دے گا, تو فرعون کا کیا حکم ہوا؟ سبحون ابناکم ویستحیون نساءکم, مردوں کو چھوڑ, مردوں کو ذبح کر دیتے اور عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے. اور پھر یہ ہوا کہ بھائی مرد ختم ہو جائیں گے تو 1 سال چھوڑنا, 1 سال. سبحان اللہ, اس میں کیا ہے, موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں, موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ڈیلیور کرو بچے کو, خوف ہوگا تو فالقیہ فی الیم, سمندر میں ڈال دے, ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین, ڈرنا نہیں. ماں سے کہا, کیا کہا اللہ تعالیٰ نے, ڈرنا نہیں, ہم اس کو تمہارے پاس ضرور لوٹائیں گے اور نبی اور رسول بنا کے لوٹائیں گے. اس کے بعد کیا ہوا, بچے کو صندوق میں رکھ کر کے ڈالا, بچہ کہاں پہنچا, فرعون کے بال میں پہنچا. بیوی نے کیا کہا, بیوی ایمان والی اور شوہر کافروں کا بادشاہ ہے, کافروں کا بادشاہ, کفر کی دنیا کا بے تاج بادشاہ. کیا کہا, لا تقتلوہ, بیوی نے کہا لا تقتلوا, قتل نہیں کرو. بیٹوں کے متعلق کیا تھا, قتل کرنا تھا. عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. دیکھیے پیاری بیوی جب بات کرتی ہے تو شوہر پہ کیسے, فرعون کو کہا قتل نہیں کرو اس کو, عسى ان ينفعنا, ہو سکتا ہے کہ ہمیں, ہمارے لیے فائدے مند ہو جائے, بینیفیشل ہو جائے ہمارے لیے. او نتخذه ولدا, ہمیں اولاد نہیں, اس کو بیٹا ہی بنا لیتے ہیں, اولاد بنا لیں گے. سبحان اللہ. دیکھیے فرعون جیسا جابر و ظالم آدمی جو ایک بچے کے لیے سارے بچوں کو قتل کر رہا تھا, بیوی کے اس میں آ کر کے اس نے اسی بچے کو پالنا شروع کر دیا جو کل اس کے لیے کیا درد سر بننے والا. دیکھا, یہ بیوی ہوتی ہے, یہ کیا ہوتی ہے, تو وہ تو کافر آدمی ہے. آپ کی بیویاں, آپ بھی مسلمان ہیں, آپ کی بیوی مسلمان ہے, تو میں عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے, بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں. صرف لپسٹک پاؤڈر میں مت ضائع کریں اس کو, تھوڑا اس کو دوسری جگہ پہ استعمال کریں, اللہ نے جو رکھا ہے. یعنی میک اپ کریں آپ جائے تو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ نیکی کہہ رہا ہوں کہ صرف اسی میں مت ضائع کریں, اس کے علاوہ بھی اللہ نے جو آپ کے اندر صلاحیت رکھی ہے اس سے معاشرے کو, ماحول کو نکالنے کی کوشش کریں. تو یہ اس میں لمبی گفتگو ہو جائے گی. تو بہترین بیوی کا انتخاب یہ کیا ہے,
تربیت اولاد کے لیے، اولاد کی بہترین تربیت کے لیے پہلا زینہ کیا ہے؟ پہلا اسٹیپ بہترین بیوی کا انتخاب کرنا، اور بیوی کیا کرے گی؟ بہترین شوہر کا انتخاب کرے گی. یہ پہلی اور بنیادی چیز تھی. اس کے بعد اور کیا کرنا ہے؟ اب آپ کو شادی ہو گئی ہے، اب خوب دعا کریں. کیا کریں آپ؟ اولاد ہو جانے کے بعد نہیں، اولاد سے پہلے خوب دعا کریں کہ اللہ نیک اور صالح اولاد عطا کرے، اور اولاد کے آنے میں ڈیلے نہ کریں. وہ جو آپ لوگ کرتے ہیں نا، کیا کرتے ہیں؟ ہاں، پلاننگ کرتے ہیں، اور ابھی تو عیش والی زندگی ہے، ابھی کیا، ابھی سے ڈیلیوری اور پریگنینسی اور سب جھمیلے میں کیا پلنا ہے. یہ سب اچھی چیز نہیں ہے، سب اچھی چیز نہیں ہے. شادی کے بنیادی مقاصد میں کیا ہے؟ اولاد کا حصول ہے. شادی کے بنیادی مقاصد میں کیا ہے؟ اولاد کا حصول ہے. شادی کا مقصد میں سے ایک مقصد کیا ہے؟ اولاد کا حصول ہے. اس لیے اس میں تاخیر اور ڈیلے نہ کریں. اور کیا پتا اللہ رب العالمین نے بڑا آپ کے لیے اس میں خیر اور بھلائی رکھی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی خواتین سے نکاح نہیں کرنے دیتے تھے، بعض صحابہ کو نہیں کرنے دیا آپ نے، جو اولاد والی، جن کی جو باج ہوا کرتی تھی. واقع بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً، اور کوئی صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ میں فلاں خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے، لیکن ان کی اولاد نہیں ہوگی. آپ نے کہا نہیں. اب چونکہ محبت تو محبت ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں دل میں لگ گئی تھی کہ بھائی اچھی خاتون ہے، دوبارہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تزوجوا الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ. ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو بڑی محبت کرنے والی اور بہت زیادہ بچے جننے والی ہو. جو محبت کریں گی وہی بچے جنیں گی، جو محبت کریں گی وہی ہونا. وہ کیا ہے؟ وہ تو روک دیتی ہیں. ایسے لوگ ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں جن کی بیویوں نے بالکل روک رکھا ہے. 2 بچے ہوئے بھی نارمل، ایک بچہ 13 سال کا، دوسرا بچہ 10 سال کا، شاید سن بھی رہے ہوں گے. اب وہ کیا ہے؟ نہیں، اب نہیں چاہیے، اب نہیں چاہیے. ہم سب لوگوں کو ڈرنا چاہیے، اس سے سب لوگوں کو ڈرنا چاہیے. اتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہو، زیادہ محبت کرنے والی، تاکہ کثرت امت کی بنیاد پر میں قیامت کے دن کیا ہے؟ ایک توحید والا بندہ پیدا ہوگا، ایک اللہ کا نام لینے والا بندہ پیدا، اس کے لیے آپ رک رہے ہیں. تو یہ مناسب چیز نہیں ہے. اولاد کے لیے کیا کریں؟ کیا بتایا جا رہا ہے؟ نیک اور صالح اولاد کے لیے دعا کریں اور اس میں رکاوٹ اور کمی نہ کریں. اولادوں کی تعداد آپ لوگ بڑھائیے، بار بار کہتے ہیں. عورتوں کی تعداد تو آپ بڑھائیں گے نہیں، کم سے کم عورتوں کی جو ہے اولادی کی تعداد بڑھا لیجیے. جی تو آپ کے اپنے اختیار میں انشاءاللہ ہے. کچھ تو کریے. وہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں. جی تو اس سے پہلے درس ہوا ہے نا، ابھی کسی سیشن میں تو ذکر ہوا ڈیپینڈنٹ فیس کا نا. ہو سکتا ہے یعنی تو کہیں کہاں کیسے کیا ہے؟ بچہ اپنی روزی خود لے کر کے آتا ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ. ہم ان کو بھی روزی دیتے ہیں، تم کو بھی روزی دیتے ہیں. جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اس کی روزیاں لکھ دی جاتی ہیں. ہم کو کون سی ٹینشن ہے؟ کیا جب سے ڈیپینڈنٹ فیس آئی ہے تو آپ لوگوں کے بچے نہیں ہو رہے ہیں؟ کچھ لوگ پھر بھی ویسے اسی رفتار سے ہو رہے ہیں، کچھ لوگ کیا اسپیڈ بھی بڑھ گئی ہے الحمدللہ. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ سب جو ہے چیزیں نارمل ہیں. جب مہنگائی آئیں گی یا اس طرح کی چیز آئیں گی تو اللہ آپ کے پر روزیوں کا دروازہ کیا کرتا ہے؟ اشارہ کرتا ہے. اس سب خوف اور ڈر کی وجہ سے بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور کم سے کم آپ جیسے لوگوں کے لیے تو بالکل مناسب نہیں ہے. وہ لوگ کریں جن کے ہاں دین اور ایمان نہیں ہے، ایک الگ بات ہے، لیکن پڑھے لکھے لوگ اس طرح کی چیزیں کریں یہ مناسب نہیں ہے. بلکہ عورتوں کو ابھارنا چاہیے. عورتوں کو سب سے زیادہ اس پہ توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ اولاد کا سب سے بڑا فائدہ کس کو ملتا ہے؟ دنیا میں سب سے بڑا فائدہ اولاد کا ماں کو ملتا ہے. وہ عورتیں بدنصیب ہیں جو اپنی کوکھ سے اولاد کو روکتی ہیں. بدنصیب ہے وہ مائیں کہ روئے زمین پر آپ کو سب سے زیادہ مقام بچے کی وجہ سے ملتا ہے. آسمان کے نیچے ماں سے اونچا درجہ رکھنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. جب آپ ماں بنتی ہیں تب آپ کو یہ گریڈ، یہ مقام، یہ مرتبہ ملتا ہے. تو آپ کو تو خود کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی اولاد ہو جس کے ذریعے سے قیامت کے دن آپ سرخرو ہو سکے. آپ کی کتنی اولادیں آپ کو جنت میں لے جانے کا سبب اور ذریعہ بن سکتی ہیں. قطعاً ایسا نہیں کرنا چاہیے. بہرحال کوئی بھی ہو
چاہے ہمارے بھائی ہوں، ہماری بہنوں، ہماری بہنیں، بیٹیاں ہوں، کوئی بھی ہو، یہ طریقہ اولاد کو کم کرنے کا، نقص کرنے کا، یہ کسی بھی صورت میں مناسب نہیں. تو کثرت اولاد کے لیے دعا کریں، بہترین اولاد کے لیے دعا کریں، سمجھ رہے ہیں، اور جو جائز اسباب ہے اس کے لیے وہ سب کیا ہے، اختیار کریں. اچھا، اس کے بعد کیا کریں؟ اگر اللہ تعالیٰ نے اولاد ٹھہرا دی، حمل ٹھہر گیا، تو اب آپ پلان کرنا شروع کر دیں بہت ساری چیزوں کا. اس میں عورتوں کو خاص طور سے دین کی طرف سبقت کرنا چاہیے. قرآن کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، سب بڑھا دیا جائے، کیونکہ بچہ جو ہوتا ہے وہ ماں ہی کے گوشت پوشت کا ایک حصہ ہوتا ہے. تو ان ایام میں اگر یہ چیزیں کی جائیں تو انشاءاللہ اس کا اچھا فائدہ بچوں پر کیا ہے، نظر آتا ہوا آپ کو ملے گا. تو جب اولاد ٹھہر جائے تو اللہ کا شکر ادا کیا جائے، شکر کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزوں کی کیا ہے، کوشش کرتے ہوئے چلا جائے. اب اس کے بعد عقیقہ وغیرہ اور یہ چیزیں ہیں، کئی چیزیں ہیں. ابھی یہ سیشن باذن اللہ کنٹینیو رکھنا ہی اہم ہے، اور اس میں عقیقہ کرنا ہے، بچوں کے ساتھ کھیل کود کرنا ہے، ان کی دودھ پلانے کا معاملہ ہے، اور ان پہ خرچ کرنے کا، اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو انشاءاللہ ایک سیشن اور لے لیتے ہیں، تو جو چیزیں چھوٹی ہوئی ہیں وہ بھی کیا ہے، ہو جائیں گے تو بہتر ہے، کیونکہ بنیادی چیز ہے. بلکہ اگر یہ ریپیٹیشن بھی ہو جائے نا 4-6 مہینے کے بعد دوبارہ، تب بھی کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے سب کے پاس الحمدللہ تقریباً اللہ نے اولاد دے رکھی ہے. اور ریپیٹ کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چیزیں ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں، بھول گئے ہیں تو یاد دہانی ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ وقت ہو چکا آج کا، اور ایک اور اللہ نے چاہا تو ایک سیشن اور لیں گے، یہ ختم ہوگا. اس کے بعد بھی ہمارے ہم لوگوں کے پاس الحمدللہ کئی اہم ٹاپک موجود ہیں جس میں ایک ایک کر کے گفتگو ہوگی. اور جیسا کہ ذکر کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ 1 سال اگر ہم اور آپ اس کو کنٹینیو کر لے جاتے ہیں اللہ کی توفیق سے، تو اللہ نے چاہا تو ہمارے اندر تبدیلی ضرور محسوس کی جائے گی، اور کچھ نہ کچھ ذخیرہ ہمارے پاس کیا ہے، اکٹھا ہو جائے گا. اور انشاءاللہ دھیرے دھیرے کیا ہے، یہ وقت مناسب ہے، بس تھوڑا نیند وغیرہ کی قربانی دینی ہے، انشاءاللہ وہ بھی کیا ہے، عادت بن جائے گی. جیسے لیٹ سے سونے کی عادت ہو گئی ہے نا، ویسے جلدی سونے کی عادت ہو سکتی ہے. جیسے لیٹ سے اٹھنے کی عادت ہو گئی ہے، ویسے جلدی اٹھنے کی عادت ہو سکتی ہے انشاءاللہ. اور اگر اللہ تعالیٰ نے اسی کے ذریعے سے ہمارا یہ ویکنڈ صحیح کر دیا. ویکنڈ کب تک ہوتا تھا؟ ظہر میں لوگ اٹھتے تھے، راتوں رات جاگتے تھے، فجر کی نماز بھی جاتی تھی، اور ظہر میں سو کے اٹھتے تھے. کسی کو اگر آپ صبح 9-10 بجے فون کر دیں ناراض ہو جائے گا وہ، اور رات میں 12 بجے کرے کوئی بات نہیں ہے، صبح میں نہیں کرنا ویکنڈ میں. تو یہ تو فطرت سے ایک طرح سے بغاوت بھی ہے. رات میں سونا انسان کی شخصیت کو نکھارتا ہے، اس کے حسن کو دوبالا کرتا ہے، اس کے برین کو، اس کے دماغ کو بڑھاتا ہے. خاص طور سے اول حصے میں سونا، وجعلنا اللیل لباسا، ہے نا، ان چیزوں پر توجہ کریں. کیسا بھی نہیں لکھا. تو آج کا یہ درس مکمل ہو چکا ہے، انشاءاللہ اس کو آئندہ ہفتے میں کنٹینیو کیا جائے. باذن اللہ کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے معنی کے اعتبار سے باذن اللہ اور انشاءاللہ میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں استعمال. جیسے میں کل آؤں گا انشاءاللہ، میں کل آؤں گا باذن اللہ بولا جا سکتا ہے، دونوں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. کوئی سوال تو نہیں آن لائن؟ اگر آن لائن کوئی سوال نہیں تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. آپ لوگ بھی آرام کر لیں. یہ بہترین وقت ہے، کہیں سے جواب آیا کہ بہترین وقت ہے. انشاءاللہ بالکل بالکل میرے اپنے حساب سے بھی یہ بہترین وقت ہے. ریکارڈنگ گروپ میں شیئر کی جاتی ہے نا؟ ٹھیک. چلے پھر ہمارے آن لائن والے بھائی ساتھی بہنیں بیٹیاں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. دعاؤں کی درخواست بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دین پر استقامت دے اور ہر دن خیر اور بھلائی میں اضافہ فرمائے ہم لوگوں کے لیے. بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.